Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Famous Scholar को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। ये इतना सब काम है। जैसे पिछली क्लास में आपको एग्जाम्पल दी सलम वाली। अब वहाँ सलम के अंदर याद है वो सलम जो मेरे एग्जाम्पल से याद है जहन में। अब मैं एग्जाम्पल आपको दी उसमें उन्होंने किया क्या? फिर उससे बजाय ये सिर्फ पहले तो ऐसा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कि वो स्मॉल फार्मर जो हुआ करते थे छोटे किसान वो अपनी जमीन के लिए कर्जे लेते। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलम करने की इजाजत दी। उसकी वजह क्या है? कि छोटा अमाउंट होता है, मिसाल के तौर पर उनके जैसे 10 टन 20 टन 40 टन इतनी गरीबों में इतने चावल है, तो किसी भी मालदार आदमी के लिए उतने पैसे एडवांस में दे देना ज़रा मसला नहीं होता, क्योंकि उसके बदले में उसे चीज मिल जाएगी और करोड़ों रुपए की दिवाली नहीं है। लेकिन अभी यहाँ क्या हुआ कि इन्होंने तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स में जो किसी भी समझने टाइम नहीं हो या इसी तरीके से कोई ऐसी चीज जो आप मनवा रहे हैं या आप जो है वो यहीं से खरीद के दे रहे हैं, तो वो जो तमाम की तमाम जो प्रोडक्ट हो या आप किसी चीज़ को खरीद कर किसी मार्केट में देना चाह रहे हैं उन तमाम चीज़ों के लिए उन्होंने अलाउ कर दिया। क्रोप के अलावा यानी क्रोप भी साथ में है, अगर कोई क्रोप के लिए लेना चाहता है बिजली लेना चाहता है वो मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ इन तमाम की तमाम प्रोडक्ट के लिए जो कुछ भी हो सकता है, चेयर्स हो सकती हैं, आपके जूते हो सकते हैं, आपके हाथों में जो बैग और पर्स हैं ये हो सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो बाजार में आसानी से मिल जाती है वो चीज़ें आपको वो करवाए। ऐसी कोई प्रोडक्ट हो उसके ऊपर सलम मिला। अब चूँकि हमने वो तरीका जो आपको बताया था उसमें मैंने आपसे बाजार भी जहाँ नजर आ रहा है। अब जैसे मिसाल में आपको के दुकान पे आप गए और आपने उन्हें कहा कि मुझे फर्स्ट करें मुझे टीचर्स का कलेक्शन चाहिए रमजान, उसमें चटनियाँ होती हैं, कपड़े होते हैं, चैन होती है, जलेबी होती है और इसी तरह जो है कुछ शरबत वगैरह होते हैं जो होता है टाइम पे खट्टे मीठे हुए। तो मिसाल के तौर पर रमजान में किसी ने चाहा कि मुझे वो कलेक्शन मिल जाए, दुकान पे अगर उसने मेरे पास नहीं है मैं आपको मंगवा के दे सकता हूँ तो ठीक है। उन्होंने फोन किया, मंगवाया, उससे पूछा कि इतने का 20,000 रुपये का। इन्होंने कहा भाई हम आपको 21,000 रुपये का देंगे, 20,000 का मिल रहा है लेकिन मैं आपको 21,000 रुपये का दूंगा और मिलेगा भी कल आपको। उन्होंने कहा ओके ठीक है, अगर वो चाहेगा उससे कहेगा कुछ पैसे एडवांस देगा, अगर जान पहचान ज्यादा है मुस्तकिल उसका कस्टमर है वो उससे वो पैसे भी मांगेगा। फिर उसने क्या किया, वो चीज़ मंगवाई, उसके हाथ में वो दिया, देखो मंगाई, देखो 20,000 रुपये का मैं मंगवाया। आपसे जो चेंज हुआ था वो क्या हुआ था 30,000 रुपये, आप 21,000 रुपये थे और ये ले आपने वो चीज़ दी, पैसे दिए। अब ये एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने कहा कि ये जो चीज़ हम गली मोहल्लों में अपने दुकानदार के साथ जो बिजनेस कर रहे हैं उसी चीज को साइंसी बुनियाद पर या ये कहने के थोड़ा मॉडर्नाइज करके उन्होंने क्या किया, बैंकिंग में उसको अडॉप्ट कर दिया। अब यही चीज उठा के उन्होंने क्या कर दी, बैंकिंग में देखा। अब बताइए, मैंने आपको सूरत बताई इसमें कई सूरत नजर आ रहा है, इंटरेस्ट नजर आ रहा है और इंटरेस्ट नहीं है इसका मतलब ये होगा कि वो तमाम के तमाम वो बात है जो सूद हो सकती थी वो अभी इस वक्त पाई नहीं है। तो जब ये चीज बैंक में आती है तो बहुत सारे लोगों को जो है उस में दर्ज करा सूद हो गया, सूद हो गया, कैसे सूद? हमने वहां पर देखे जो आम दुकानदार से किया मामला तो तब तो सूद नहीं रहा, बैंक में आके कुछ सूद हो गया। बैंक में क्या है, बस थोड़ा सा क्योंकि वहाँ एहतियातें होती हैं, कंडीशन होती है, टर्म्स होती है, पूरा टर्म एंड कंडीशन का एक सिलसिला है वो पूरा रखना पड़ता है। इसलिए कि वहाँ 200-400 रुपये 10-20 लाख रुपये की बात नहीं, वहाँ 10-20 लाख और 10-20 करोड़ की बात नहीं। तो बैंक में लेकर आएंगे ना इसी कॉन्ट्रैक्ट। आप बैंक में गए, आपने कहा कि मुझे मेरी कंपनी के लिए एक हैवी ड्यूटी जनरेटर लेना, ऑस्ट्रेलिया मेड, फला मॉडल है उसका, मॉडल नाम लिख लिया ये वो, और फला कंपनी को प्रोवाइड करती है। आप उसका एड्रेस दे दो, इससे मुझे मंगवा के मुराबाहा पर दे दें। अब वो एक अंडरस्टूड हो गई कि पहले कंपनी यानी बैंक खुद खरीदेगा, फिर उस पर अपना माध्यम जारी रखेगा। जब नई कंट्रैक्ट करेगा तो नया कंट्रैक्ट करने के लिए उसको दोबारा
فارم وغیرہ بننے تو وہ ساری کی ساری کاغذات وغیرہ تیار کرنے کے لیے دے دیتے ہیں. کمپنی سے بات ہو جاتی ہے, وہ دے دیتی ہے کہ ہم آپ کو دے رہے ہیں یہاں سے. جب وہ کنفرم کرتے ہیں کہ مال ہم نے جگہ پر چڑھا دیا ہے, آپ ایڈوائز کی یہاں سے بینک پیسے بھیج دیتا اپنے پاس. بینک کو وہ بینک کے پیسے بھیجے جب کمپنی کو وصول ہو جاتے ہیں, وہاں سے مال چل پڑتا ہے. اب یہاں جیسا طے ہوا کہ میرے گودام میں آنا چاہیے یا میں خود جو ہے وہ کسٹم سے کلیئر کرا دوں گا, تو جہاں تک کسٹمر کو مال مل رہا ہے وہاں تک بینک کی رسپانسبلٹی پر وہ مال آتا ہے. تو اس کے اندر خدا نہ خاصہ اگر فرض کریں وہاں راستے میں آپ نے کوئی کنٹینر میں گر گیا جہاز سے اور اس کے اندر اس کا سامان تھا, تو سامان تو گیا. اب یہ کیا ہے کہ یہاں بینک کیا کرتا ہے, کیونکہ بینک کی رسپانسبلٹی پر ہے, تو یہاں بینک اس کا جو ہرجانہ ہے یا وہ بینک کیا کرے گا, بیئر وہ نقصان جو ہوا ہے کنٹینر اس کا سمندر میں گر گیا. اب یہاں بینک بیئر کرے گا, کیونکہ بینک خرید رہا تھا. ہمارے یہاں ملازموں میں کیا ہوتی ہے, دو کانٹریکٹ ہوتے ہیں. جیسے ہم نے بزنس کا کلیکشن خریدا, دکاندار نے خریدا اور مارکیٹ سے منگوایا, دنیا بازار میں کسی بندے سے خرید لیا. جب یہاں آیا کسٹمر پہنچا, کسٹمر کو اگلا اس نے کنٹریکٹ کیا سیل ون اور سیل ٹو. پہلے اس نے خود خریدا سیل ون, سیل ٹو پر اس نے کسٹمر کو بیچا. یہاں بینک میں کیا ہوگا, بینک جو ہے پہلا سمجھے کسٹمر اور بائر یا سیلر جو ہے وہ کہاں آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا, وہاں سے اس نے خرید کے روانہ کر دیا. یہاں بینک کو ایک جگہ جا کر جو ہے وہ کاغذات سے وصول کرنے کے لیے ہم نے لے لیا. اس کے بعد وہ کمپنی اس کو کال کرے گی کہ آپ اپنا یہاں سے مال وصول کر کے دیا. انہوں نے کہا تھا ہمارے گودام میں پہنچانا ہے, تو گودام میں پہنچا کے باقی کی کاغذی کارروائی کر کے وہ دے دیں ہمارے سیل کی. اور اگر پہلے سے معاہدہ دے چکا کہ وہ آئے گا میٹنگ میں کریں گے, صرف وہ سگنیچر کرتے ہیں, ہم نے وصول کر لیا اور سیل ہوگی, تو دو سیل ہوگی وہاں پر. اب یہاں اس لیے تک کیا ہے کہ وہ ایک معاملہ طے ہو جائے کہ وہاں سے آئے گا مثال کے طور پر فرض کریں 30 لاکھ روپے کا, تو یہاں وہ کہیں گے ہم آپ کو 22 لاکھ میں یا 25 لاکھ میں دے دیں گے, اور وہ ظاہر ہے اس کی انسٹالمنٹ ہوگا. تو بیچ میں اس میں سود کہاں ہے, یہ تو سیدھا سیدھا کیا ہے, سیل ون اور سیل ٹو کا مسئلہ ہے. میں ایک چیز اپنے بازار سے خرید کے لا رہا ہوں, آپ نے مجھے کہا دیکھنا وہاں پر کوئی چیز نہیں ہے. ایک گڈ فیتھ میں کسی کو آپ نے اپنے کسی دوست کو کہا کہ یہ ڈسٹر ہے, آتے میں ذرا یوٹیوب سے لے جائے, تو یوٹیوب میں دکان میں سے لے کر آئے, آپ نے اس کو 25 روپئے دیے, 25 کا گڈ فیتھ. کیا آپ کسی دکاندار کو گئے کہ یہ ہمارے پاس ڈسٹر ختم ہو گیا, وہ کہے گا بھائی یہاں پورے علاقے میں کہیں میں آپ کو پتہ جگہ سے لا کے دوں گا, تو پھر وہ بتائے گا کہ وہ 25 روپئے کا مل رہا ہے, یہاں میں لا کے دوں گا تو 30 روپئے دوں گا. یہ ملازمت, یہ کیا ہے ملازمت. تو وہ خریدے گا پہلے, پھر آپ کو جو ہے قیمت بڑھا کے دے گا, کیونکہ وہ خرید کے لا رہا ہے, محنت کر رہا ہے, کرایہ لگا رہا ہے وغیرہ وغیرہ سارے اخراجات وغیرہ, یہ سب چیزیں کریں گے. اور پھر دوسری بات یہ ہوگی کہ ایک آدمی جب کہیں کسی چیز کو خریدتا ہے تو آگے بیچنے کے لیے وہ کیا چاہتا ہے کہ مجھے پروفٹ ملنا چاہیے, سیل میں پروفٹ لے لیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یہ چیزیں آپ لوگ اسٹڈی کریں, اور جتنی باتیں ہم بتاتے ہیں یہاں پر اس کو آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ نوٹ کر کے ان کی چیزیں کتابوں میں دیتے ہیں. کتابیں آپ کو دینی ہے, اگر آپ چاہیں تو 5-10 کتابیں اور دے دیتا ہوں میں آپ کو اس ٹائم دینے میں, لیکن شرط یہ کہ آپ پڑھیں. شرط کیا ہے, آپ پڑھیں. اس میں کوئی بھی ایک کتاب اٹھائیں, اور اس میں ڈاکٹر عمران عثمانی کی کتابیں وہ بالکل ایزی کتاب ہے اور بہت زیادہ آسان ہے. اس کے علاوہ ایک اسی کا معلوم یہ کہ کچھ مسائل پاکستان میں چلنے والے ڈفرینٹ ہیں تھوڑے سے, اور ایک کا نام ہے ہینڈ بک آف اسلامک بینکنگ, اس کو آپ وہ یونیورسل بک ہے سمجھیں, تو اس کو پڑھنا شروع کریں گے آپ شروع سے لے کے کریں گے, تو آپ کو جو گراؤنڈ لیول کا جتنی باتیں ہم نے وہاں بتائی وہ سب اس میں آپ کو ملیں. اچھا وہ ہمارے بچے کا ہے آج کہاں ہے وہ ریزرویشن والے گروپ ہیں, ایک تو آپ کا گروپ بچے آگے آپ کے 2-3 سال لیے, اور یہ جو اسٹوڈنٹ اس طرح کرے گا نا کہ پریزنٹیشن والے راضی ہو, ہم اس کے 5 مارکس کاٹ دیں گے, دیں گے. اور یہ لڑکیوں کا گروپ تھا وہ کہاں ہے, آپ تینوں موجود ہیں,
آ گئی ہیں؟ ٹھیک ہے، ذرا سانس باہر کر دو پھر یہاں کے پریزنٹیشن میں. آپ کی پریزنٹیشن کس چیز پر ہے؟ ربا کنسپٹ پر ہے نا. آپ لوگ انگلش سے ایک آنا، اور اگر یو ایس بی میں لے کر آئے ہو پی پی ٹی پر آئیے تو یہاں کھول دو. سانس باہر کر دو، ایک ڈیڑھ منٹ رک جاؤ سمجھنا. اچھا، دوسری بات یہ کہ ایک ہم لوگ ٹائم مقرر کر لیتے ہیں کلاس میں کہ اس ایک ٹائم کے بعد پھر ہم کلاس میں بچوں کو انٹری کی اجازت نہ دیں. ٹھیک ہے، یہ لڑکے باہر کھڑے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، اور اس میں ان کا دکھ ایسا بھی ہوگا کہ وہ دیر سے آ رہا ہوگا، لیکن میجورٹی اسٹوڈنٹس کی کیا ہوتی ہے وہاں پر گپ شپ مارنے کے لیے بیٹھی ہوتی ہے. ہم یہاں پر ایک ٹائم رکھیں گے کہ کلاس میں جو ٹائم ہے 12 فکس. ہم لوگ کیا کریں گے 10 کے اوپر صحیح ہے سر. 10 منٹس نہیں کرنا، 12:15 میں 11:30 بجے یہاں ہوں. میں جو ہے 11:30 بجے یہاں ہوں. ٹھیک ہے، میں 11:30 بجے سے آپ لوگوں کے کسی کام میں لگا ہوں. میرے اسٹوڈنٹ تھک گیا، پھر وہاں سے ایگزامینیشن گیا، پھر ڈیولپرس کے بعد گیا، پھر دوبارہ گیا، پھر دوبارہ جو ہے میں وہاں گیا ہوں اسٹوڈنٹ کیئر میں. یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے لیے ہم لوگ کر رہے ہوتے. یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ہم دیر سے آ رہے ہیں. آپ پہلے نکلیں وہاں سے اور یہاں ٹائم پر پہنچیں. ہم کوئی خوبصورت بنا کے غور کرنے کی اور جو دیر سے ایک دفعہ باہر کھڑا ہو جائے اگلے دن چھٹی کرتا ہے. اس کی وجہ یہ بالکل برداشت نہیں ہے کہ ہم لوگ یہاں پڑھا دیں کوئی ایسی بات اور آپ لوگ 15-20 منٹ کے بعد آ رہے ہیں. یہ غلط بات ہے. آپ لوگ جلدی آنے کی کوشش کریں. آپ لوگ ایسا اسٹوڈنٹ جاب کرتا ہو اس میں آپ لوگ وہاں سے جو کس ٹائم پہ نکلتے ہیں اس سے 15 منٹ پہلے نکلیں یا 10 منٹ پہلے نکلیں. یہ نہیں کہہ رہے میں ریلیکسیشن دے رہا ہوں. آپ کو کیا کرنا ہے، جس ٹائم پہ آر نکلے ہیں اس ٹائم سے آپ 10 منٹ پہلے نکلیں. آگے
إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بے شک بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین کتاب اللہ کی سنت ہے اور ہر دین میں نئی ایجاد ایک بدعت ہے. ہر بدعت کو معافی اور کوئی معافی جہنم کی طرح لے جانے والی ہے. Today the topic of our presentation is riba. In old and new era سود کیا ہے سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. عربی کے اندر سود کے لیے ربا کا لفظ کیا گیا ہے اور ربا جو ہے قرآن میں 8 مختلف مقامات کے اوپر اللہ نے وقت کا وقت حرام قرار دیا. عام زبان میں سود کا مقصد پیسے کے اوپر پیسہ کمانا ہے یا پیسے کے اوپر ایکسس اماؤنٹ لینا ہے خواہ وہ محنت سے یا بغیر محنت سے. اس چیز کی بحث یہ الگ ہے کہ محنت ہے یا نہیں ہے, محنت کے بغیر لیا ہے, لیکن پیسے کے اوپر لون یعنی ادھار کے اوپر اگر ایکسس اماؤنٹ کمایا ہے تو وہ سود ہے. اور سود گناہ عظیم ہے, شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ سود ہے. اللہ پاک نے قرآن میں 8 مقامات پہ حرام کیا ہے اور یہ سب سے آخری مطلب آخری چیزوں میں سے ہے جو حرام کرا ہے. حجت الوداع کے خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت کی تمام رسول رسومات میں اپنے پیروں تلے روتا ہوں جس میں سے ایک سود ہے جو کہ میرے چچا حضرت عباس کا سود ہے پوری امت پہ معاف کرنا. کوئی بھی ادھار کے اوپر کوئی بھی ایکسس اماؤنٹ یا کسی قسم کا بھی کوئی بھی چیز ایکسس لینا اپنی اصل رقم سے زیادہ وہ سود ہے. اور سود کے 70 درجے ہیں اور 70 درجوں میں سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ someone committed adultery with his mother, with his own mother. قرآن میں اللہ پاک نے جب سود کی حرمت بیان کی تو ایک دم سود کو حرام قرار نہیں کیا گیا. سب سے کہا گیا سود نہ کھاؤ, سود نہ لو, سود نہیں, سود میں کاروبار نہیں کرو, سود کا لین دین حرام ہے. اس کے بعد اس کی سینسٹیوٹی کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کے آیتوں کا جو سب سے آخری نزول ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278-79 کے 79, 80 اور 81 کے اندر اللہ پاک نے سود کا یہ وہ آخری آیت ہے اس کے اوپر تمام مخاطب فکر کا جو ہے اجماع ہے. اور سب سے پہلی جو ابن جریر نے تفسیر لکھی تھی شروع کے 300 سال اس کے اندر ابن جریر نے جو ہے اس چیز کے اوپر جو ہے ورڈنگ دیا ہے اور ان آیتوں کی شان نزول میں لکھا ہے کہ یہ وہ آخری آیت ہیں جس کے اندر جو ہے اللہ نے آخری بات انسانیت سے کلام کیا. اس چیز کا اندازہ ہم سینسٹیوٹی کا اندازہ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ سود تو آخر میں اللہ پاک نے اس لیے بھی کہا کہ خط جو کہ خط کا رواج نہیں رہا لیکن خط میں ہم سب سے آخری میں جو نصیحت لکھتے تھے تاکہ وہ یادگار ہے یا گھر سے چلتے وقت اگر کوئی ہمیں کوئی بات کہتا تھا تو سب سے آخری پوائنٹ ہمیں بہت اچھے سے یاد رکھتا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود لینے والا, سود دینے والا, سود لینے والا, سود پر گواہ ہونے والا سب جہنمی ہے. ابو حریرہ سے ایک روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 4 لوگ کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے جس میں سے ایک سود لینے والا.
اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے ان لوگوں پہ جو سود کا کاروبار کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ کسی قوم کے اوپر عذاب دینا چاہتا ہے تو ان کے اندر سود عام کر دیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ خود سے عذاب دینا چاہتا ہے. مین جب لوگ سود عام کرتے ہیں تو اپنے اوپر عذاب کو غالب کرتے ہیں. ایک حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے کہ سود کے 70 درجے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بھی بتایا. اس میں اگر کوئی سود کا ایک درہم بھی اپنے پیٹ میں ڈال لے تو وہ اس طرح ہے کہ he is committed 36 times adultery. And I think we all know that what is the meaning of adultery. So I think I don't want to elaborate. اس کے بعد میرے فرینڈ میرے گروپ ممبر محمد حسن آپ کو سود کی ایک اقسام بتائیں. تھینک یو. السلام علیکم. تو جس طریقے سے ربا کو بتایا تو بتایا تو میں اس کی ٹائپس ڈیفائن کر دوں گا. تو بیسکلی ربا کی 2 ٹائپس ہیں. ایک ربا نسیہ ہے اور ایک ربا فضل ہے. ربا نسیہ میں مطلب بیسکلی انہوں نے ایسے بتایا کہ اگر ہم کسی کو بھی لون دیتے ہیں اور ایک پرٹیکولر ٹائم کے لیے دیتے ہیں اور وہ ٹائم اگر ہو جائے اس کے بعد ہم جو بھی منی اس کے اوپر ہم چارج کریں تو وہ بیسکلی ربا میں آئے گا جو کہ غلط قرار دیا گیا ہے. اور جیسے پرانے زمانے سے جیسے اس میں لکھا ہوا ہے ربا نسیہ ان ڈیز اور جاہلیہ. اس میں بتایا گیا ہے کہ پیمنٹ اینڈ انکریز اماؤنٹ اوور دا پرنسپل وتھ کلیئرلی اسٹیپولیٹڈ کنڈیشن. پہلی کنڈیشن اس میں یہ بتائی گئی کہ آپ نے جتنا پیسہ دیا اور کتنے وقت میں دیا, اور اگر آپ کسی کے اوپر اس لون کے ساتھ جو انٹرسٹ چارج کرتے ہیں تو ربا میں آتا ہے. یا جو دوسرا پوائنٹ اس میں لکھا ہوا ہے چارجنگ اے منتھلی ریٹرن فرام ڈیبیٹر وائل گیونگ پرنسپل اماؤنٹ فکس ٹل دا ڈے. مطلب آپ کسی کو بھی لون دے رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ منتھلی بھی کسی سے مطلب پیسے چارج کر رہے ہیں تو اوپر مطلب پیسے چارج کر رہے ہیں جو کہ کرنٹ اماؤنٹ آپ نے کی ہے تو وہ بھی ربا میں شامل ہے جو کہ غلط ہے. اور یہ آپ کو دوسری ٹائپ بتائیں ایسا. پہلی ٹائپ جو ہے وہ آپ کو اور دوسری جو اس کی ٹائپ ہے وہ ربا الفضل ہے. اور اس کے جو معنی ہیں کہ آپ ایک ہی کموڈٹی کو مطلب ایکسیس میں ایکسچینج نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل گولڈ فار گولڈ, سلور فار سلور. اس کو ایک اور مینیم ہے, اس میں ہمیں 6 چیزیں مینشن کی ہوئی ہیں: گولڈ, سلور, ڈیٹس, سیل, ویٹ اینڈ گارڈن. تو ہم ان کو جو ہے ایکسچینج کر رہے ہیں جو برابری میں یا اوپر نیچے. جیسے میں نے 10 گرام گولڈ کسی کو دیا ہے تو میں اس کے بدلے میں 10 گرام گولڈ یا 12 گرام گولڈ نہیں لے سکتا, وہ منع قرار دیا گیا. میں ایک واقعہ نریٹ کرنا چاہوں گا. ایک دفعہ خیبر میں ایک آدمی سامنے کھجور لے کے آیا, بہت اعلیٰ کوالٹی کی. اس کا نام اس کو کہا جاتا ہے جلیل. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ خیبر میں اتنی اعلیٰ کوالٹی کی کھجور پائی جاتی ہے کیا؟ تو انہوں نے بولا کہ نہیں, یہ میں ایکسچینج میں لے کر آیا ہوں. میں نے 2 یا 3 کھجور کسی اور کوالٹی کے اچھی کوالٹی کی دیکھے کہ میں نے ایکسچینج کیے ہوں گے 2-3 کے ہوتے 1 مہینے. تو نبی نے اس کو منع فرمایا اور کہا کہ اگر ایسا بھی لگا وہ بھی
گورنمنٹ صلی اللہ علیہ وسلم حجوم لے کر آئے. اور یہ بھی ویسے ہی ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ کھجور کیسے لے کر آئے ہیں, تو انہوں نے یہ بتایا کہ میں ایکسچینج میں لے کر آیا ہوں, تو اس کو بھی انہوں نے منع کر. یہ میں نے مینشن کر دیا کہ اگر میں غلط ہوں میرا یہ محدود ہے, میرا استاد کو کرے گا. امام ابو حنیفہ میں کچھ چیزیں جو ہے وہ سیم دیکھی گئی ہیں, کہ جو 6 چیزیں مینشن کی میں نے, ان میں ویٹ اور والیوم پایا جاتا ہے, اور سملر کموڈیٹیز ہیں یہ. فار ایگزامپل لکھا ہوا ہے 0.8 kg ریزنس ود 10 kg ریزنس. یہ مطلب آپ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ سیم کموڈیٹی ایکسچینج نہیں ہو سکتی, چاہے وہ سیم ویٹ ہو یا اوپر نیچے ہو. اس کے افیکٹ سوسائٹی میں کیا آتا ہے, اس سے جو مینلی افیکٹ پڑتا ہے سوسائٹی میں وہ یہ ہے کہ امیر امیر کا تو ہوتا جاتا ہے اور غریب غریب کا ہوتا جاتا ہے. باقی کچھ یہاں پر مینشن آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. ربا is a social crime, اور ربا is a combination of evil and sin. Riba is a bad practice to earn and gain. Riba brings instability in the common man's life. Riba is a source for the increase of inflation. Riba creates injustice in seeking human rights. Riba is non-transparent economic activity. Riba is the most hated practice in Islam. Riba is disliked in other religions as well. میں جو ہے نا پریزنٹیشن میں کچھ چیزوں کا خیال رکھیں. جیسے آپ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کا باڈی لینگویج بڑا اثر رکھتی ہے. اگر آپ اس طرح پریزنٹ کر رہے ہیں تو یہ طریقہ صحیح نہیں. اگر آپ اس طرح پریزنٹ کر رہے ہیں پیروں کو ایسے رکھ کر, تو یہ طریقہ بھی صحیح نہیں. آپ کو بالکل جو ہے اعتماد کے ساتھ بات کرنی چاہیے. آپ لوگ کو بھی موو کرنا چاہیے, اندازہ ہو آپ کیا بات کر رہے ہیں, اس طرح کے لیں. موبائل یوز نہیں کرنا چاہیے پریزنٹیشن میں. اگر آپ موبائل سے دیکھ کر پریزنٹ کر رہے ہیں تو یہ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ نے کوئی بھی پریپریشن نہیں کری ہے, تیاری کی نہیں. جو فرسٹ اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے اندازہ ہو گیا ہمیں سنتے ہی, جو انہوں نے اسٹارٹ دیا وہیں سے پتہ چل گیا کہ اس طالب علم نے تیاری کری. باقی دو نے باوجود اس کے کہ وہ تیار نہیں ہے, انہوں نے تیاری نہیں کری. اس لیے یہ اپنے مارکس کو ریٹرن کرنے والی بات ہے. تو میں سب سے مشورہ کر کے ان کو ہو سکتا ہے دوبارہ ایک 1 چانس اور دے دیں, ایک موقع اور دے دیں کے لیے, تاکہ اپنے نمبر صحیح ہے. اس کے آگے تیاری کرنا بہت ضروری ہے. تیاری کر کے یہاں پہ پریزنٹ کریں. ٹھیک ہے بھائی؟ ہاں. السلام علیکم, میرا نام سمیہ عمران ہے اور یہ میں پھر ربا کے اوپر اسٹارٹ کر رہی ہوں. جو ہم ان کے بعد یا پریزنٹ کے اوپر بات کریں گے. تو بیسکلی ربا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ایکسس اماؤنٹ ہے جو ہم لوگ لون کے اوپر ڈالتے ہیں, جو بینک ہے وہ بیسکلی جو
جو ایک اماؤنٹ ہم جو دیتے ہیں یا کچھ بھی تو اس کے بہاف پر ایکسٹرا منیاں جو اس کو ہمیں ملتی ہے وہ ہوتی ہے ربا. تو اسلام میں اس کو جو ہے حرام بولا ہے اور یہ جو ہے اس کو صحیح نہیں کہا ہے. اور فائنینشیل اس پہ جو ہے اس کو ربا کو ہم لوگ انٹرسٹ بولتے ہیں. تو دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ پیسے پہ پیسہ کمانا جو ہے وہ حرام ہے. اسلامک بینکنگ جی سر تیاری کی تھی ہم بھول گئے ہیں. اسلامک بینکنگ میں جو ہے جو ربا ہے اس کو منع کیا ہے اور جو یہ مطلب ٹرانزیکشن میں انوالو نہیں کرتے جو اسلامک بینکنگ ہے اور وہ انٹرسٹ کو لیتے بھی نہیں ہے. قرآن میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے 4 مطلب ڈفرینٹ اس پہ جو ہے بتایا ہے کہ جو انٹرسٹ ہے ایک آیت ایسی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ مومن ہو تو آپ نقصان لینا چھوڑ دو اور السلام علیکم. My name is Maham Sareen and today the topic of the presentation is interest in business. So basically interest in business کیا ہے؟ Interest کوئی بھی ایسا ایکسیسو اماؤنٹ ہے جو کہ ہم کسی کو دیتے ہیں اس سے ادھار لینے کی ہوتا ہے اور یہ اسلام میں سب جو ہے اس کی ممانعت کی گئی ہے اور اسے دینے سے منع فرمایا گیا ہے. اسلام نے کسی بھی ایسے بزنس کو انکریج نہیں کیا جس کے اندر جو ہے وہ ہیومن رائٹس ایکسپلائٹ کیے جا رہے ہیں. Islam encourages us to earn by fair and legal means without exploiting the spirit of humanity. اسلام نے اس وجہ سے اس کو منع قرار دیا ہے کیونکہ صرف ایک ہی انسان ہوتا ہے جو کہ لاس جو ہے بیئر کر رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جو دوسرا انسان ہوتا ہے وہ صرف پروفٹ ارن کر رہا ہوتا ہے اور اس وجہ سے جو ہے تاکہ ایک انسان کے اوپر سارا برڈن نہ آئے اس وجہ سے اسلام نے اس کو منع کیا ہے. ایسی تمام ٹرانزیکشن جس کے اندر انٹرسٹ انوالو ہو منع ہے. زیادہ تر جو بزنسز ہوتے ہیں جس کے اندر جو رسک فری ہوتے ہیں, جس کے اندر صرف اور صرف آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, نہ آپ کی ہارڈ ورک لگ رہی ہے نہ آپ کا لیبر لگ رہا ہے. فار ایگزامپل آپ جو ہے جو منی ہم جو ہے بینکس کے اندر جو ہے انویسٹ کرتے ہیں اس کے اندر نہ ہماری کوئی ہارڈ شپ ہے نہ ہمارا کوئی اپنا جو ہے ایک پارٹ ہے جو ہم رول پلے کرتے ہیں, بس ہمیں کیا ملتا ہے انٹرسٹ ملتا ہے, پروفٹ ملتا ہے, یہ حرام ہے. آن دا ادر ہینڈ جو ٹریڈ کے اندر ہم پیسے اپنے انویسٹ کرتے ہیں, اپنا کیپٹل جو انویسٹ کرتے ہیں وہ جو ہے اس طرح حلال ہے کہ اگر وہ اس کے اوپر جو ہے کوئی ڈیسائیڈڈ یا فکسڈ ریٹ آف انٹرسٹ چارج نہ ہو رہا ہو اور اس کے اندر ہماری لیبر, کیپٹل اور ہماری انویسٹمنٹ اور ہماری اپنی ہارڈ ورک شامل ہے. اس کی ایگزامپل ہے کہ آپ جو ہے بینک کے اندر پیسہ رکھواتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر جو ہے وہ لون چارج کریں, یہ منع ہے. ایسی تمام ٹرانزیکشن جو آپ کرتے ہیں کہ ہم ایڈوانس پیمنٹ کر رہے ہیں اور آپ اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ دے دیں, یہ بھی اسلام میں منع ہے. اور ایسی ٹریڈ جس کے اوپر ایسی ٹریڈ بھی فارورڈن ہے جس کے اوپر جو ہے ہمیں نماز 1:30 بجے. اچھا
दूसरा कि लड़कियों के ग्रुप में एक बात यहाँ पर कही है कि भाई कोई आपने के लिए कैसा है कि मैं आपको एडवांस पेमेंट दे रहा हूँ और आप उसके ऊपर हमें कुछ कंसेशन दे दें, ये नहीं नाजायज है, ये नाजायज है। ठीक है? हाँ, अगर वो शर्त लगाता है इसका, कंडीशन लगा कि हम एडवांस देते रहेंगे और आप पैसे कम करते रहेंगे, तब जाके वो एक मजबूर होने की सूरत बनती है। लेकिन ये है कि उसूली एतबार से अगर कंपनी जो है वो ऑफर करती है कि आप हमें एडवांस पेमेंट दे दें, हम आपको प्राइस में कमी करेंगे, कस्टमर की तरफ से अगर ये शर्त जाती है वो मकरूह कहलाती है। ठीक है, हराम तो नहीं है लेकिन उसके करीब करीब पॉइंट समझ में आया। इस सूरत में जैसे कंपनी आमतौर पर कहती है, मिसाल के तौर पर प्रेसिडेंट, लेकिन पैसे आ रहे हैं कैसे, तो कंपनी कहती है भाई हम एक ऑफर दे रहे हैं आप लोगों को कि आप इस जो हमारा जो इस वक्त के माली साथ है, जो हमारा जो ईयर है, उसमें आप लोगों ने क्या करें, मिसाल के तौर पर 10-10 लाख रुपया हमारी कंपनी को इंस्टॉलमेंट में देंगे एडवांस, तो हम ये करेंगे प्राइस में कुछ कमी इतने % कमी, कंपनी को क्या उनकी बदौलत पैसों की जरूरत होती है। प्रॉफिट मिसाल के तौर पर 28% दिया हुआ, 20% दिया हुआ है या 18% दिया हुआ है या 17% दिया हुआ है, वो क्या करते हैं 4% की 3% की छूट देते हैं। समझ में आ गई? मुझे प्राइस देना तो मैं उसमें क्या करता हूँ अपनी गलती से कमी कर सकता, लेकिन वो कस्टमर की शराइत पर नहीं, कंडीशन नहीं कि भाई हम इतना कर रहे हैं आप हमें इतना करते हैं। ठीक है, मतलब फिर क्या होगा, ये ब्रेक करेंगे, दोनों बातें क्लियर हो गई है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो उसके साथ साथ में बात चला रहे हम शुरू हुई, तो देखो ये जो हमने आप लोगों ने इन्होंने बताया आपको कि भाई क्या होना चाहिए, यहाँ दोनों ग्रुप में आगे तकरीबन एक ही किस्म की बात की कि भाई सूद हराम है और सूद को ये कहा जाता है वो कहा जाता है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हम आपको कुछ चीज़ें ऐसी दिखा दें, बता दें इसमें आप लोगों को कुछ ऐसी बातें पता चले जो आपने पहले न सुनी। इतना तो कॉमन सेंस आपको आ गया इस प्रेजेंटेशन के हवाले से कि सूद जो है इंटरेस्ट वो अल्लाह की नज़र में हराम है। और दूसरी बात क्या है कि जब अल्लाह की नज़र में हराम है तो अल्लाह ताला ने सिर्फ ये सूद सिर्फ मुसलमानों के लिए हराम नहीं किया, बल्कि इससे पहले जो उम्मतें थी उनको भी अल्लाह ताला ने क्या किया था, इस सूद के बारे में वजाहत की थी कि भाई आप सूद न लें, न सूद खाएं। और इस सिलसिले में खास तौर पर सूद के मामले में जरूरत होगा और जो मजे से दूध खाया करते हैं वो थे ये। इन लोगों ने दुनिया को तरजीह दी आखिरत के मामला, आखिरत के मामला को किसको तरजीह, दुनिया को। क्योंकि जब अल्लाह ताला एक चीज वाज़ेह तौर पर आपको बता रहे हैं कि भाई ये चीज आपके लिए नाजायज है और हम वो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अल्लाह की बात पर दुनिया के फायदे को क्या कर रहे हैं, तरजीह कर। ये एक हमारा बड़ा अलमिया है कि इस वक्त मेजॉरिटी में हमारे मुसलमान वो ये हरकतें कर रहे हैं कि
میں آپ سے بات کرتا ہوں. اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو اس وقت تک جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹرسٹ کے بارے میں فرمایا کہ انٹرسٹ ہے، لیکن اس وقت ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بہانے سے انٹرسٹ لے رہے ہیں. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کاروبار مڈل مین کا جو کردار ہے، مڈل مین کو جانتے ہیں ہم کون ہوتا ہے؟ ایک مڈل مین کو ہوتا ہے جو بروکر ہوتا ہے ہمارا، اور دوسرے مڈل مین بھی ہمارے یہاں آروپی کہا جاتا ہے. چھوٹے لیول پر کام کرتے ہیں. بڑے لیول پہ کام کرنے والے لوگ جو ہے وہ انٹرنیشنل بزنس مین کہلاتے ہیں. ان سب لوگوں کا کام کیا ہے؟ وہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے باہر کسی جگہ سے شپ چلا اور اس میں مال آ رہا، یہاں کوئی کمپنی اپروچ کرتی ہے کہ بھائی ہمارا جو ہے ایک شپ آ رہا ہے یا کنٹینر موجود ہے شپ میں، اور وہ فلاں فلاں چیزیں لے کر آ، آپ لوگ کو اس کی قیمت یہ ہے، آپ لوگ اس میں بولی دے دیں بھائی. وہ اور ایک میسج کر دو کیا ہم نے بول دیا چھوٹی چیز نہیں ہے، مطلب بن ڈالیں. بڑی کچھ سروس کا فیس ہے. کراچی پہنچتے پھر اگر آپ کا ہے سرٹیفکیٹ پہلے بنائیں اور بنانے کے بعد بیٹا آپ دونوں باتیں کریں تھوڑی صحیح ہوگا بیٹا. اچھا تو زکات اور چیریٹی جتنی بھی ہے وہ جو آپ کر رہے ہو، چاہے وہ آپ کے اکاؤنٹ سے کتنی بھی نکل جاتی ہے یا کسی کے اکاؤنٹ میں پہنچتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ ربا نہیں. تو کیا ہے؟ ربا نہیں. ایک آدمی کو جب آپ پیسے دے رہے ہو زکات کے، اس کے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ زکات یا چیریٹی نہیں کو ربا نہیں کرے گا، کسی بھی صورت میں نہیں کرے گا، بلکہ یہ اضافہ ہو. یہودیوں کے ساتھ اس پریکٹس کو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ساتھ اٹیچ کیا. یہ پریکٹس بنیادی طور پر یہ تھی یہودیوں کی پریکٹس تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ظلم اللہ تعالیٰ نے شمار کیا ربا کو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کیا ہے؟ کیا کہلاتا ہے؟ ایکسپائرٹی بھی کہلاتی ہے. کسی بھی قسم کا آپ کسی سے پیسہ اضافی لے رہے تو آپ گویا اس کی جڑوں کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی سے سود کا پیسہ وصول کرنا یعنی لون دینے کے بعد وہ کیا ہے؟ سود ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس ڈبل ڈبل ربا انٹرسٹ لینے کو بنا فرمایا. ایک جو بات یہ ہے کہ جس وقت میں نے کہا کہ جب 1963 میں میں اس کے کچھ بات ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کچھ سوالوں کے جوابات علماء اکرام سے اور کنوینشنل بینکنگ کے لوگوں سے مانگے تھے. میں نے پچھلی کلاس میں بھی ذکر کیا، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو جو ربا کے حوالے سے مقدمات ہیں وہ پیش کریں، ان کو جائز ہے، اور آپ کو کس طریقے سے جو ہمارے یہاں پی ایل ایس اکاؤنٹ میں جو اضافہ ہم لوگ دیتے ہیں اس کو آپ کس طریقے سے اس میں جو باتیں رہی. تو یہ ایک چیز ہے قرآن کریم کا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ. ٹھیک ہے، او بلیور ڈونٹ ایٹ انٹرسٹ ڈبل اینڈ ڈبل. یہ ایک بات آ گئی. کنوینشن بینکنگ کی طرف سے جو لوگ شامل ہوئے تھے دفاع کر رہے تھے وہاں پر انٹرسٹ کا، انہوں نے کہا قرآن کریم نے کہا ہے کہ انٹرسٹ جو ہے ڈبل اور ری ڈبل کر کے مت کھاؤ. ہم تو تھوڑا سا لے لیں، ہم تو کیا کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا. قرآن میں ڈبل ری ڈبل بنا، کیونکہ حالانکہ یہ نہیں اصل کیا تھا کہ وہاں پر جو صورت بن رہی تھی ڈبل اور ری ڈبل کی بن رہی. قرآن کریم نے اس کو فوکس کیا کہ یہ ڈبل ری ڈبل کر کے کیا ہو گئی.
रिबा मत खाओ, ये डबल ट्रिपल रिबा खा रहे हो तो समझे ना क्लास कि ये डबल ट्रिपल रिबा खा रहे हो, ये मत खाओ। इसका मतलब ये नहीं कि डबल करके नहीं खाओ, सिंगल खा लो, ये मतलब नहीं, ये मतलब है ये जो डबल ट्रिपल तुम खा रहे हो ये मत, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में याद कर इस चीज को कर दिया कि डबल और अब ये क्या है कि हतमी तौर पर अल्लाह ताला ने ये बात फरमा दी है कि जितनी भी एक्टिविटीज है रिबा के नाम पे वो क्या होगी, सारी की सारी क्या होगी, सुना जाएगा बिल्कुल हतमी तौर पर। जितना भी एक्सेस होगा आपके प्रिंसिपल अगर वो सारा का सारा क्या होगा, अलाउ नहीं है सामने में। आप कितना भी जो लोन आपने लिया है तो प्रिंसिपल अमाउंट या आपका जो कैपिटल था उसमें उससे ज्यादा लेना वो नाजायज होगा। ये तमाम जो 8 आयतों का आपने तस्वीर लिया था, उन 8 आयतों की डिटेल इस पूरे चार्ट के अंदर मौजूद। आप लोगों ने कहा ना 8 आयतें कुरान के लिए, ठीक है। यहाँ पर तमाम आयतों की तफसीर मुख्तसर तो वैसे ही आपको बता दूं। 1:30 बजे से 2 बजे गैप ब्रेक है। सर ने बोला 1:30 से 2। मैंने सर को यही बोला तो 1:15 से दे दें क्योंकि नमाज की तैयारी में थे। उन्होंने कहा नहीं 1:30 बजे तक समझाता हूँ। आज तो करने दो। ये यूज के बाद कि उन लोगों ने वो रिबा इंटरेस्ट लिया करते थे, हालांकि उन्हें मना कर, ठीक है। ये वो आया इसी तरह जो आया वो जो मैंने भी आपको तर्जुमा में सुनाया कि वो बिलीवर वो की रिबा डबल एंड मल्टीपल, ये वो है अल्लाह की आयत है। थर्ड वर्स थर्ड वर्स के बाद हमारी पीपीटी की प्रेजेंटेशन की है थर्ड वर्स है, लेकिन आयत वहां पर है अल्लाह से डरो, वो जरूर छोड़ दो, जो रिबा लोगों के ऊपर रह गया उसे छोड़ दो अगर तुम्हें ईमान है। अगर तुम मोमिन हो तो ये सब छोड़ो, और अगर मोमिन नहीं हो तो जो सूद नहीं छोड़ सकता, शर्त क्या है, अगर मोमिन हो तो छोड़ दो, और अगर मोमिन नहीं हो तो जो भी चाहे। रिबा समझ में आ गई? यानी इसका मतलब ये हुआ कि रिबा इतनी खतरनाक चीज है कि अल्लाह ताला ने यहाँ ईमान का सौदा करने के मुतरादिफ करार दिया है। ईमान का सौदा, अगर मोमिन हो तो सूद छोड़ो, और अगर मोमिन नहीं हो तो फिर जो है बात यही है। सारी दुनिया में एक समय है, एक मुहिम चली हुई है, बहुत सारे ममालिक जो है वो कर रहे हैं कि अपने कस्टमर को या अपनी पॉपुलेशन को उन लोगों ने सूद के लिए रिबा फ्री कर दिया। लेकिन यहाँ जब हम यहूदियों से मामला करते हैं, ये सारा वर्ल्ड बैंक और IMF इसके अंडर ये जो हमसे मामला करते हैं, ये छोटे ग्रुपों से मामला करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, डबल और ट्रिपल क्या कहते हैं इनसे। इसलिए हमारे यहाँ पर जो है वो ये आवाज बाबा नगरी अभी जो सूद के खिलाफ फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था पिछले साल की बात, तो उस पर भी आपको बताया कि बहुत सारी हमारे हुकूमत के एहलकार ने की और स्टेट में भी कहा नहीं करे, बहुत मुश्किल है फिलहाल। इस वजह से मुश्किल है कि हम जो सूद नहीं लेंगे तो पेमेंट कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो दोनों चीजें क्या है वो सही है, दोनों चीजें क्या सही। आप हैरान
پہلے تو میں ابھی تھوڑا سا پہلے یہ ہوتا تھا تھوڑا سا فسکل پالیسی اور مانیٹری پالیسی کے حوالے سے ٹھیک ہے. اب فسکل پالیسی اور مانیٹری پالیسی دونوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے مانیٹری پالیسی پورا ڈیپینڈ ہوئے جو کیا اگر کسی پہلو میں انفلیشن بڑھ رہا ہے تو گورنمنٹ سوچتی ہے کہ کیا کریں کہ کہیں نہ کہیں انفلیشن کو کنٹرول کرنا چاہیے. تو کیا کرتے ہیں کسی بھی ایک شعبے کے اندر سود کے اندر کیا کرتے ہیں اضافہ کرتے ہیں. وہاں سے جتنا مال آنا ہوتا ہے اس کو یہاں پر ایڈریس کر دیتے ہیں. وہ انفلیشن میں کیا ہو جاتا ہے فرق پڑ جاتا ہے. یا سبسڈی وہاں سے مال اٹھا لیا سود اٹھا لیا پھر کیا ہوتا ہے وہ بیلنس ہو گیا. پہلے بھی لوگ اس طرح یہ دیا کرتے تھے. اب یہ کہ حرام تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے تو اب ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی. جتنی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے وہ سائنوں کے گھر کے اندر جو ہے وہ تہخانوں کے اندر چلی جاتی ہے. تو یہ سارے کے سارے جو ہے یہ بڑے معاملات ہیں. اگر اپنے موقع ملا فسکل پالیسی اور مانیٹری پالیسی کے حوالے سے کیا لگیں گے ایک لیکچر دے دیں گے 1 گھنٹے کا ہی صحیح لیکن اس میں کیا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مانیٹری پالیسی کام کیسے کر رہی ہوتی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت ہمارے جو ہے نا آج کل وہ جو میڈیا فرسٹ ہاف کی لگا ہے وہ کہتے ہیں اوہ 20% کر دیا اوہ یہ کر دیا. پورا ڈیپینڈ ہے ہمارے پالیسی جو ہے وہ سود پہ کر رہی ہے. اگر مثال کے طور پر بے بدتمیزی اپنی نسلوں کو صحیح رکھو صحیح ہے آواز نہیں نکالے گا کوئی بے عقلی مت بنو ہو گئی بدتمیزی نہیں ملتی. تو کیا ہوگا اس سے آپ اگر مانیٹری پالیسی والے یہ اگر کام نہ کریں تو کل آپ کو آئل نہیں ملے گا نہ پیٹرول ملے گا. اٹینڈنس ہو گیا آپ لوگ کی اٹینڈنس سب کی ہو گئی. اس لیے کہ آپ کا پورا نظام کس پر چل رہا ہے انٹرسٹ پہ چل رہا ہے سود پہ چل رہا ہے. فسکل پالیسی طے کرتی ہے اس بات کو کہ کس شعبے پہ ہمیں کتنا پرسنٹ ریشو رکھنا ہے سود کا. اور مانیٹری پالیسی کیا ہوتی ہے کہ وہ ہر 3 مہینے یا 2 مہینے کے بعد باقاعدہ پورے سسٹم کو واچ کرتی ہے کہ کہاں پر کمزوری آ رہی ہے کہاں پر انفلیشن ریٹ بڑھ رہا ہے وہاں پر کیا کرتے ہیں. اسی طرح جیسے میں نے بتایا کسی شعبے کے اندر انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا کسی نے سبسڈی دے دی اور یہ کر دیا. اب تو آئی ایم ایف نے آپ کو گھنٹہ پکڑ کے دیا خبردار اگر کسی بھی سبجیکٹ کے اندر کسی شعبے میں آپ نے سبسڈی دی ہو ساری سبسڈی ختم کریں وہ سارا پیسہ ہمیں دو سبسڈی ختم کرو سارا پیسہ ہمیں دو. تو لہٰذا ساری سبسڈی ختم ہو گئی ہے. اب سارا پیسہ وہ جا رہا ہے کس کو ری پیمنٹ میں جا رہا ہے. جب ری پیمنٹ میں جا رہا ہے تو بس کیا بچے گا کھانے کو کچھ نہیں تو آپ ظاہر سی بات ہے تو یہ جو ہے آسان نہیں ہوتے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ 2 نماز ہو کے نعرے لگا رہے ہیں تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو بعد میں پرائم منسٹر بنے وہ جب حکومت میں آئے تو پتہ چلا کہ یہ بھی کرنا ہوتا ہے اچھا یہ بھی کرنا ہوتا ہے تو پھر سمجھ رہے جی بہت ساری ایسی باتیں جو پہلے نہیں پتہ چلی شور پرچار چاہیے قوم کے لوگوں نے کھڑا کر دیا ایک سیلفی جو گرا اب لوگوں کے لیے یہ کرنا ہے یہاں آنے والی ہے مہنگائی زبردست آنے والی ہے اس سے بھی بہت خطرناک ہوگی. پہلے تو کچھ نہیں کرا چل رہا تھا صحیح آپ کو چاہیے سپورٹ کرنا. یہ سارے معاملات کیا ہے حکومت کی معاملات کو نہ جاننے کی وجہ سے. اس وقت میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں اس وقت پورے میڈیا پر فیس بک ٹویٹر کہیں بھی آپ چلے جائیں آپ کو ملحدین مختلف انداز سے بات کرتے ہوئے ہر بات میں قرآن پہ اعتراض رسول پہ اعتراض. پہلے جو تھا کہ وہ سیدھے سیدھے جو ہے وہ قرآن اور حدیث پہ اعتراض تھا لیکن جب سے 2 کی گردنیں کٹی ہیں اس کے بعد سے کیا کرتے ہیں ملا یہ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں مولویوں نے پھنسا دیا ہمیں بھلا کر ملا اپنے گھر سے باہر بنا کے نہیں آتا اللہ یا اس کا رسول یہ بات کرتا. یہ بات کلیئر رکھنا ہے کہ جتنے اعتراضات کو مولویوں کے سر رکھ کے کرتے ہیں حقیقت یہ کسی کو اپنی گردن میں چاہتے وہ اعتراض کر رہے ہیں اللہ اور اس کا رسول. مولوی اپنے گھر سے باہر بنا کے نہیں آتے. ایک ہمارے پروفیسر صاحب سے مجھے اس سے ملے جا رہے ہیں تو مولویوں نے ہمارا جیون خوشی کر دیا ہے اور جیسے نماز کے کھڑے ہوتے ہیں مولوی صاحب کو کپڑے جو ہے وہ کھول لے اور شلوار اوپر کر لیں. میں نے کہا مولویوں کو ہمارے کپڑے کھولنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے نہیں کوئی نہ کوئی بات کرے مولوی کہہ رہا ہے ٹکنے جو ہے وہ کھول دو یا اپنے جو ہے پجامے پینٹیں کچھ تو احمد اگر خامہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی جو ہے ٹکنے ڈھکے ہوئے نماز میں نماز نہیں ہوگی.
حضور نے فرمایا کہاں فرمایا میں نے فلاں فلاں جگہ پر نکلا دیوار نہیں لگا میں نے بس تمہیں مولویوں میں کام پکڑنا مولوی تمہارے دشمن ہے ابے بھائی تم خوشحال رہو گے تو مولوی خوشحال رہے گا تمہارے پاس پیسے نہیں ہوتے پیسے خرچ کرنے کی عادت نہیں ہے نتیجہ کیا ہے تمہارا اپنا بچہ مہینے کا خرچہ 15,000 کی حساب میں جانا مولوی کو مسجد کے اندر پڑھتا 1200 12,000 تمہارے خوشحال رہنے سے مولوی کیا مولوی تمہارا دشمن ہے مولوی تو چاہتا ہے کہ تم زیادہ کماؤ تاکہ مسجد میں چندہ زیادہ اس کی تنخواہ میں اضافہ ہو ہونے کی بات ہے نا تو بھائی یہ سارے کے سارے باتیں کیا ہیں لا علم کی وجہ سے علم ہی نہیں ہے لوگوں نہ قرآن کو جانتے ہیں نہ حدیث کو جانتے ہیں بس وہ کیا ہے اعتراض کرنا ہے ملکی معاملات میں جو لوگ اعتراضات کر رہے ہیں سب کیا ہے صفر بڑا صفر کیا ہے کچھ آتا جاتا نہیں ہے کچھ پتا نہیں سارے معاملات اس لیے فضول باتوں کے بجائے کیا کرنا چاہیے علم پہ توجہ ہمارا علم ہے چلو جی کی آواز ہے 1:30 بجے بریک دے دیں گا ٹھیک ہے اچھا دوسری بات کیا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے لعن اللہ الربا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وقاتلہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالی نے لعنت کی ہے اس کے اوپر سود کھانے والے پر سود کھلانے والے پر اس کے لکھنے والے پر اور اس کے گواہوں پر جب ہم لوگ کوئی سودی کنٹریکٹ کرتے ہیں ایگریمنٹ لکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایک آدمی اس بات کا وعدہ کر رہا ہوتا ہے کہ جی اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو میں آپ کو سود کے اتنے پیسے دوں گا اور لینے والا بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں ابھی اگر آپ نے کام نہیں کیا تو آپ ہمیں سود کے کتنے پیسے اسٹارٹ کریں گے پھر اس پر کیا ہوتا ہے ایگریمنٹ ایک لکھنے والا ہوتا ہے پھر اس کے اوپر جو دو وٹنسز ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں تو یہ سود کی وجہ سے کھانے والے پر کھلانے والے پر لکھنے والے پر اور 2 وٹنسز 5 آدمیوں پہ لعنت ہوئی اسی لعنت والی حدیث کی وجہ سے علماء اکرام نے یہ فیصلہ دیا کہ سود کا ایگریمنٹ لکھنا بھی ناجائز ہے اور اس کا گواہ بننا بھی کیا ہے ناجائز ہے یہ حدیث سامنے فکس پرائس پہ دے دیں اور کوئی پرائس واپس ریٹرن لے رہے ہیں تو اب دیکھو کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم the prophet made his the atonement the curse the deceiver and the prayer لعنت یہ کس کے اوپر ارے وہ چیز دینے اور دینے والے پیئر پر بھی اور بھی the one who record the transaction and the true witnesses ٹھیک ہے یہ سب کیا ہے سب وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ لعنت دے اچھا اسی حدیث کی وجہ سے کیونکہ لعنت ہے اب ظاہر سی بات ہے یاد رکھو کہ شریعت کے معاملات میں چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی پروہیبیشن پر یا دنیا کے اندر کسی قسم کی پروہیبیشن پر دیکھو مثال کے طور پر مٹی کھانا مٹی پاک ہے نہ پاک ہے بھائی کتنے کا نہ پاک ہے مٹی پاک ہے اس لیے کہ اگر پانی نہ ہو تو ہم مٹی پہ ہاتھ مار کے کیا کرتے ہیں تیمم کرتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری زمین میرے لیے مسجد اور پاکی کا ذریعہ بنا دی ہے اللہ تعالی ساری زمین تو مٹی کیا پاک لیکن کیا مٹی کھانا جائز ہے کس لیے ناجائز ہے اس لیے کہ میں مٹی کھاؤں گے تو بیمار ہو جاؤں مٹی کھاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے بیمار اس لیے جتنی وہ چیزیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہیں وہ شریعت کے نزدیک کیا ہے منع ہو شریعت کے نزدیک کیا ہوگی منع ہوگی اس لیے کہ آپ دیکھو کہ سگریٹ بھی پاکستانی علماء کرام فرماتے ہیں کہ مکروہ ہے لیکن عرب علماء کیا کہتے ہیں حرام ہے کیا کہتے ہیں حرام
اچھا بھائی. اچھا بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح. بہرحال جو ہم بریک دیتے ہیں نا وہ نماز کی تیاری کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے دیتے ہیں. اگر نماز کی تیاری کے لیے میں بھی آپ کو بریک نہیں دوں تو آپ خود جا سکتے ہیں، کیونکہ نماز کے لیے کسی سے پوچھنا یہ نماز کی توہین کرنا ہے. کیونکہ نماز کے لیے جو خبر کی جاتی ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے، وہ کیسے بتاتے ہیں؟ اذان سے. اذان کے ذریعے حکم آ گیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اب آپ چاہے اپنے بستر پر سو رہے ہیں، آپ بستر پہ سو رہے ہیں یا کلاس میں چیئر پہ بیٹھے ہوئے سو رہے ہیں، لیکن ہر صورت آپ نے نماز کے لیے جانا ہے. یہ ٹرو مین جو ہے فقیہ حسن والا اب تو بند ہو گیا، میک کالج کے ساتھ تھا، میں وہاں پڑھتا تھا. فزکس اور کیمسٹری کے ہمارے 2 ٹیچر تھے. جو کیمسٹری فزکس والے تھے نا وہ تو پھر بھی تھوڑے سیدھے تھے، کیمسٹری والے تھوڑے سے عجیب سے ہمارے ٹیچر تھے، لیکن میرے ٹیچر تھے، میرے ساتھ آنکھوں پہ میری عزت، میرے تاج جیسے بھی ہوں. نماز کے معاملے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں تو ان کی جو کلاس ہوتی تھی اس میں 2 نمازیں آ جاتی تھی، ایک عصر ایک مغرب. فرسٹ ڈے میں نے بولا سر اذان ہو گئی تو میں نے کہا سر نماز پڑھنے جاؤ. انہوں نے کہا پھر بیٹھ جاؤ یار، کیا نماز پڑھ رہا ہوں. میں بیٹھ گیا کیونکہ میرے استاد ہیں، ان کا عزت ہے، کہاں بھی رکھنی ہے اپنی جگہ پہ سائڈ پہ اور نماز بھی پڑھنی ہے. اللہ کا حکم تو آپ نہیں چھوڑ سکتے. تو خیر 10-15 سیکنڈ بعد میں اٹھ کے چلا گیا، نماز پڑھ لی. سیکنڈ ڈے پھر پوچھا سر نماز پڑھا. یار کیا تم کرو نماز کے چکر میں پڑ جاتے، بیٹھے رہو چھوڑو. حالانکہ مسلمان ہیں لیکن ان جملوں کے بعد مسلمان انسان بچتا نہیں ہے. بہرحال ہم نے کچھ دیر بیٹھا تھا کہ ٹیچر جو استاد ہے اس کی بھی اپنی جگہ عزت ہے، وہ ہم پامال نہیں کر سکتے کچھ بھی ہوتے ہیں. ہم استاد کا مذاق نہیں بنا سکتے. پھر ہم 10-15 سیکنڈ بعد اٹھ کے چلے گئے تو میرے ساتھ 1-2 ساتھی اور بھی آ گئے، ہم نے جماعت میں. تیسرے دن میں نے استاد سے نہیں پوچھا، ٹیچر سے میں اذان ہوئی اٹھ کے چلے گیا، آدھی کلاس اٹھ کے آ گئی. چوتھے دن میں اٹھ کے چلے گیا، پوری کلاس اٹھ کے آ گئی. لڑکیاں بھی آ گئی، لڑکیاں بھی آ گئی ساری. اور پھر ماشاءاللہ باقاعدہ جو ہے ہم نے جماعت کری. انہوں نے مینجمنٹ کو صفحے پچھوانی بڑی کلاس کھول کے اور الحمدللہ پوری جماعت. پھر اذان ہوتی، ٹیچر چلے جاتے اور سب کلاس کے اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ جماعت میں نماز پڑھتے رہتے. تو نماز کے لیے ہم نہیں روک سکتے، کوئی بھی نہیں روک سکتا آپ کو. وقت ہو گیا، جیسے میں چلا گیا آپ نہیں جا سکتے. ارے میں پڑھا رہا ہوں یا کوئی اور پڑھا رہا ہوں، نماز کے لیے آپ کو کوئی نہیں روکے گا. یہ تو ہم ربا کی بات کر رہے ہیں نا بار بار. ربا ہے نہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے یار جدھر دیکھو دنیا میں ہمیں پہلے برائی کی بات سمجھائی جاتی ہے، اچھائی کی باتیں کیوں نہیں لوگ کرتے ہیں؟ پازیٹیو وے میں باتیں کریں، یہ نیگیٹو وے میں کیوں بات کو؟ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کیڑا ایک ہی ہوتا ہے سب کا، اس کو آپ نے اسپرے کر کے مار دیا تو سارا نظام درست ہو جاتا ہے. تو یہ ہماری بینکاری کے نظام سسٹم کا جو سب سے خطرناک انسیکٹ ہے وہ ربا ہے، جو خطرناک جڑ ہے. اگر اس کو آپ نے اسپرے مار کے نظام سے نکال دیا تو آپ کا سسٹم سکون میں آ جائے گا، ٹھنڈ پڑ جائے گی. آپ سارے گناہوں سے بچ جائیں گے. مالی نظام کے اندر منی سسٹم جس کو کہا جاتا ہے، اس میں بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے بیڈ تھنگس کو دیکھنا پڑے گا. اگر آپ نے گڈ تھنگس، وہ جو سود ہے ربا ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، برائی اپنی جگہ موجود ہے. اب کیا ہوگا مسئلہ
کہ سارے سسٹم کو یہ جو دیمک ہے نا خراب کر دے گی. دیکھو اسلام نے سود کو، ربا کو، انٹرسٹ، مارک اپ، یہ سارے ایک ہی برا کے نام ہیں، ان کو آہستہ آہستہ ختم کرانا. ہمارے ذہنوں میں ایک یہ خطرناک اعتراض ہے، یہ ایک کوشچن ہے، سوال ہے، آپ کو نوٹ کرنا چاہیے، پیپر میں بھی دیا جا سکتا ہے کہ بھائی کیا اب بھی اس موجودہ دور میں بھی ہم اس ربا کو آہستہ آہستہ ہی چھوڑیں گے یا ایک ہی جھٹکے میں ڈھیر مارا اور چھوڑ دیا؟ کیونکہ ہمارے مسلمانوں کے دماغ میں یہی اعتراض ہے کہ بھائی جیسے زمانے جاہلیت کے اندر، اب تو زمانے پڑھا لکھا ہے، اب ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، اب ہم اتنے جاہل نہیں ہیں، لیکن حیرت کی بات ہے ہم اس سے بھی کئی بات آ گئے پڑھے لکھے ہوتے ہوئے بھی نا. تو کیا ہم بھی اس زمانے جاہلیت کی طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ ربا کو ترک کریں گے، چھوڑیں گے، یا ایک دم چھوڑ دیں گے؟ یہ ایک سوال ہے. جواب کیا ہے؟ سیدھا سیدھا کہ نہیں بھائی، اب وہ سسٹم نہیں چلے گا کہ آپ ایک ایک اسٹیپ کر کے آہستہ آہستہ اب آپ کی پرورش ہوگی، آپ کی تربیت ہوگی اور آپ سود کو آہستہ آہستہ چھوڑیں گے. ایسا نہیں ہوگا. پہلے قرآن میں کیا کہا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، یہ طرف کیا کرو، اور کیا آؤ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی چل کر آؤ یا رین کر آؤ، آہستہ آہستہ آؤ. بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف آؤ. کس طریقے سے؟ دوڑ کر. ابھی ہماری دیکھیں کتنی ایج ہو گئی، کتنی عمر ہو گئی، کم از کم 20-22 سال سے شاید ہی کوئی یہاں پہ کام کا بیٹھا ہو. تو اگر اب بھی ہم اسی طرح چھوٹے بچے کی طرح گھٹنوں کے بل چلتے رہیں گے تو بھائی قبر بہت قریب ہے. ربا، سود کو اب آپ نے ایک جھٹکے میں چھوڑنا ہے. جتنے آپ کے خطرناک سسٹم والے کارڈز ہیں، پیپر منی ہے، پلاسٹک منی ہے، ڈیجیٹل منی ہے، فلانی منی ہے، اس سب کو آپ نے ایک ہی جھٹکے میں کیا کرنا ہوگا بھائی؟ چھوڑ دینا ہوگا. ورنہ آپ کے مال کے اندر مالیاتی نظام ہے نا سر، یہ اس کا تعلق پھر آپ کی زندگی کے نظام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ کے آخرت کے سارے نظام کے ساتھ یہ تعلق جڑا ہوا ہے. اب اس کو آپ نے ایک جھٹکے میں چھوڑنا ہے ربا کو. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، سب نے آپ کو بتا دیا یہاں پر ربا کیا ہوتا ہے، ربا کس کو کہتے ہیں. ایک چیز کی طرف ذرا فوکس کرنا ہمارے ساتھیوں نے شاید چھوڑ دی وہ چیز، میں اس کی طرف ذرا آپ کو لے کر جاتا ہوں. باقی چیزیں دیکھیں، قرآن بھی ربا کو منع کر رہا ہے، ہمارے لیے اتنا ہی کافی تھا. قرآن ایک لفظ کہہ دیتا بس، وہ میرے لیے، آپ کے لیے کافی تھا. لیکن قرآن نے تربیت کے ساتھ ساتھ پیار محبت سے آہستہ آہستہ باتیں سمجھانا شروع کری اور ہمیں آخر ربا کو حرام کی طرف فیصلہ کن لے کر چلا گیا. جو نقطہ، جو پوائنٹ رہ گئی ہے نا ربا کی دوسری ایک قسم جو ہڈن ہے، چھپی ہوئی ہے، میں اس پہ زیادہ ذرا زور سے بات کروں گا انشاءاللہ. اس سے پہلے ادھر آپ کو نظر بھی آ رہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ کیا کرتا ہے بھائی؟ ربا کو مٹاتے ہیں اور جو صدقات ہیں نا ان کو بڑھاتے ہیں. صدقات سے کیا ہوگا؟ برکت آئے گی. اور ربا سے کیا ہوگا؟ اصل بھی بھاگ جائے گی. برکت تو دور کی بات ہے. اب برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت کا سب سے زیادہ کانسیپٹ، جو سب سے میجر شاخ ہے نا اس کی، جس سے وہ جڑا ہوا ہے، وہ کوالٹی ہے. ہم سمجھتے ہیں کوانٹیٹی ہے، تعداد ہے. اللہ تعداد کو نہیں دیکھتے، اللہ کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ معیار کو دیکھتے ہیں. اللہ دیکھتے ہیں کہ کس قدر اس نے جو عمل کیا ہے، بھلے تھوڑا سا ہے. لاکھوں کروڑوں عبادتیں مٹی میں چلی گئی، ضائع ہو گئی، لیکن ایک وہ چھوٹی سی عبادت جس کو یہ سمجھ رہا تھا اس کی کیا حیثیت ہے،
اس کے کرنے سے کیا ہوگا، لیکن اس کی بنیاد پر کامیاب ہو گیا. جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ایک جھٹکے میں تم نے ربا کو چھوڑ دیا، سود کو چھوڑا، اب اللہ کا نظام وہاں سے چلے گا. ہم نے جو کہ ایک دم فیصلہ کیا نا، تو بڑا جو تعلق جڑا ہوا ہے نا اس کا برکت کا، وہ کانسیپٹ سب سے بڑا کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ معیار کے ساتھ، کوالٹی کے ساتھ. اللہ یہ تھوڑی دیکھیں گے کہ تم نے 1 لاکھ نیکیاں کری ہیں، 10 لاکھ کی ہیں، پہاڑ پہ پہاڑ لے کر آ گئے ہو. ان چیزوں کو کاؤنٹنگ اللہ کے ہاں نہیں کی جائے گی، بلکہ کس چیز کو دیکھا جائے گا؟ کوالٹی کو. کہ آپ نے بھلے ایک نیکی کری ہے لیکن ایسی زبردست نیکی کری ہے، اتنی وزندار ہے کہ لوگوں کی کروڑ ہاں عبادتوں پر بھاری ہو گئی. بڑی عبادت انسان کے لیے کون سی ہے؟ جو مذہبی عبادت ہوتی ہے، جو ہم کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ سب ہوتا ہے. یہ تھوڑی ہوتا ہے. انسان دیندار کب کہلاتا ہے؟ جب وہ نماز پڑھتا ہے، جب اپنا بھولیا بنا لیتا ہے، داڑھی رکھ لیتا ہے، ٹوپی پہن لیتا ہے. اپنے معاملات سے انسان دیندار بنتا ہے. نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا کر کے دکھایا؟ دین تھوڑی پھیلایا. آپ نے کیا کیا؟ اپنے معاملات کو ٹائٹ بنایا، بالکل ٹائٹ، جس کی طرف ہماری نظر ہی نہیں ہوتی. یار اس فیلڈ کو چھوڑو، ادھر نماز پڑھی، ادھر دکان پہ بیٹھا، فل دھوکے بازی، فل ڈرامے بازی، فل جھوٹ، دبا کے 2 نمبریاں. بات سمجھ رہے ہیں؟ معاملات کے اندر. تو یہ بڑی معذرت کے ساتھ ایسا انسان کوئی بھی دنیا کی طاقت نہیں کہہ سکتی کہ یہ کامیاب ہے، یہ آدمی ناکام ہے. یہ کتنی نمازیں پڑھ لے، جتنے حج کر لے، جتنا کچھ نیک بن جائے لوگوں کے سامنے، اللہ کی نظر میں اور رسول کی نظر میں یہ انسان مذہبی ہے ہی نہیں، دیندار نہیں ہے. اصل کیا ہے؟ آپ کے کانٹریکٹس ہیں. بس اسی پہ ہم نے ادھر محنت کرنی ہے ساری کے کانٹریکٹس کیسے جو کلیئر ہو جائیں، معاملات انسان کے کیسے سیدھے ہو جائیں. جب تک اتنی بڑی خطرناک اس بلا کو نہیں آپ ختم کریں گے نا، تو آپ کے معاملات سیدھے نہیں ہوں گے، کوئی برکت نہیں آئے گی، کوئی کامیابی نہیں ملے گی، ناکامی آپ کا مقدر ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بار بار فرما رہے ہیں کہ سود کو چھوڑو میاں، سمجھانے کے لیے الفاظ کہہ رہا ہوں. سود کی بات چھوڑو، سود کا بھی جہاں پر شک کا شائبہ بھی ہے نا، یعنی کہ شک جا رہا ہے صرف، اور میں ادھر سے بھی ہٹ جاؤں، بچ جاؤں، چھوڑ دو اس چیز کو بھی. کیوں فرما رہے ہیں؟ اور پھر یہ ایک جگہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بچے گا ہی نہیں، چاہے کتنا بچ لو، اتنا سود عام ہو جائے گا کہ تمہیں اس کی ہوا پہنچ ہی جائے گی، کسی طرح لگی جائے گی تم کو. دونوں باتیں بیلنسنگ ہے، توازن کے ساتھ ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو سود کو مٹا لو اور جو صدقات دیتے ہو نا اس کو بڑھا لو. پھر کیا فرمایا ہے؟ شیطان کی طرح ہے یہ آدمی جس نے دنیا میں سود کا لین دین کرا، ممکن ہے یہ دنیا میں بھی تھوڑے وقت میں پاگل ہو جائے گا. اس کا دماغ جو ہے، دماغی توازن خراب ہو جائے گا، اور آخرت میں تو ایسا ہوگا ہی ہوگا. جب محشر میں کھڑا ہوا ہوگا نا، اس کو کھڑا کیا جائے گا، بس سمجھ لو اس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا ہوگا. یہ ایسا لگ رہا ہوگا جیسے شیطان نے اس کو چھو لیا ہے، حواس باختہ ہو جائے گا. سود کا لین دین کرنے والا انسان یہ اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اللہ بچائے اس عمل سے. ایک بہت خطرناک واقعہ میرے پاس ہے، میں نہیں چاہتا سناؤں، بس ہم اس سود سے بچیں، اللہ ہمیں بچائے. دیکھو 20 سیکنڈ لگتے ہیں، صرف 20 سیکنڈ. 20 کروڑ ڈالر کا مالک آدمی بھی
तो रोटी के लिए तरस रहा है। ये तो आपने तुर्की में तो देख ही लिया ना। अभी आप ये मैं नाम चलो नहीं रहता क्योंकि हमारे करीब की जगह है। अरबपति आदमी एक रात में सुबह वो उसके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं थी, नाश्ता करने के लिए वो भीख मांग रहा था। अरबपति आदमी था। एक नौजवान 2 महीने बाद घर से निकल के सूरज की रोशनी में आया और मेरे साथ बैठा गाड़ी में। ये इत्तेफाक तक एक जगह था, वो मेरे साथ बैठा और उसने जो अपना पूरा वाक्य सुनाया सूद से रिलेटेड, में सुन के बहुत हैरान हो गया। वो कहने लगा कि मैंने अपनी सारी जमा पूंजी सूद के ऊपर ना एक बड़ी आलीशान गाड़ी उठाई और मैं उसमें मुलविस हो गया, मैंने गलत कर दिया। बस मेरा जैसा बंदा जिसका टूथपेस्ट, जिसका ब्रश, जिसका नाश्ता, जिसका खाना, जिसका सोना पीना उठना जागना सब गाड़ी में होता था। पाकिस्तान की कोई गली ऐसी नहीं जो मुझे पता था। आप मुझे पूछे मैं आपको हर गली हर दुकान का बता दूंगा, ऐसा हालांकि नौजवान सा लड़का था 24-25 साल का। कहता मैंने पूरा पाकिस्तान अपनी गाड़ी में घूमा है और मैं घर आते ही नहीं था। 3 महीने से लेकर 6 महीने तक मैं गाड़ी में ही रहता था, सोकर भी गाड़ी में था, आँख खुलती थी नींद पूरी होती थी गाड़ी में। मेरा जैसा गाड़ी चलाने वाला उसने कैसे डिफेंस के अंदर ऐसा एक्सीडेंट करा, पूरी कहते मेरी गलती, तो पूरी गाड़ी मेरी तबाह हो गई। इतनी महंगी वो जो मैंने उठाई थी सूद पर, कहता मैं उसके बाद पागल हो गया कि मैं इतने महीनों बाद कुछ सही हुआ बेहतर हुआ। मेरे घर वालों ने निकाला जबरदस्ती, भाई निकल तू तो सूरज की रोशनी में नहीं जा रहा, तू सूख जाएगा, मर जाओगे, ऐसे बीमारियां लग जाएगी। तो सूद जो है ये बहुत खतरनाक चीज है, अल्लाह हमें बचाए। सर ने बता दिया बढ़ा चढ़ा के मत लो, तो इसका मतलब सवाल हुआ कि कम ले सकते हैं, तो कम भी थोड़ा सा चुन्ना मुन्ना सा भी सूद नहीं ले सकते। ज्यादा से नफी करने का मकसद क्या होता है, ये कानूनी बात है कि थोड़े से खुद नफी हो जाए। बात समझ आ रही है? वालिद जब आपसे परेशान आ जाते हैं, परेशान हो गए, बहुत समझाया बेटा ये काम नहीं करो, आप फिर भी कर रहे हैं, आप वालिद साहब क्या बोलते हैं, चलो बेटा आप तुम्हारी मर्जी करते हो। इस बात का ये मतलब होता है कि अब अब्बा ने इजाजत दे दी, परमिशन दे दी, अब मैं काम कर सकता हूँ। बल्कि इस बात का मतलब क्या होता है, धमका देना कि बेटा अब तुम्हारा काम हो गया मुकम्मल। मैं जितना समझा सकता था अल्लाह भी ऐसे ही समझा रहे हैं कि देखो जो तुम काम करते हो ना बढ़ा चढ़ा के लेना, ये तो बहुत आगे का तुम काम कर रहे हो, अल्लाह उसको मना कर रहे हैं, भाई ये ज्यादा मत दो, इतना बढ़ा चढ़ा के, तो अल्लाह थोड़ा सा ले ले। अरे भाई तुम्हें ज्यादा से मना कर दिया, मतलब थोड़ा तो किसी हाल में लेना ही नहीं है। एक चीज ज्यादा से मना कर दी तो कम लेने की कैसे इजाजत मिल सकती है? बात समझ आ रही है? नहीं समझ आई? दूसरी मिसाल से समझाओ। एक वालिद है, उसके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा नाफरमान है और दूसरा फरमाबरदार है। नाफरमान कहते हैं कि अब्बा बात सुनो, मुझे ये 125 बाइक चाहिए, नहीं भाई आज निकलवा के दो रात तक, वरना फिर आपको पता है ये स्टाइल होता है ना उसका। तो अब्बा फौरन कहीं से भी इंतजाम करके 125 बच्चे को दिला रहे। अब जो फरमाबरदार बच्चा है वो पैर भी दबा रहे, सर भी दबा रहे, अम्मा बोले ना पापा मुझे भी दिलाए ना, पापा दिलाए ना प्लीज। अरे बेटा चुप करो, क्या हो गया तुम्हें? हर वक्त तुम जिद करना शुरू करते हो तो चुप करके बैठ जाओ। तो बंदा अल्लाह से मांग रहा होता है, या अल्लाह हमें माफ फरमा दे, हम बहुत गुनाहगार हैं, बड़े गुनाह हैं, छोटे गुनाह, बड़ा माफ कर रहा होता है। फरिश्ते बोलते हैं या अल्लाह आपको इतना फरमाबरदार इंसान है, बंदा है, माफ कर दे, आप इसको माफ नहीं कर रहे। और दूसरा गुनाहगार है, वो कहता है या अल्लाह मुझे जो है वो फलानी मेरी उम्मीद है, फलानी मेरी जो है वो चाहत है वो पूरी कर दे, फट से पूरी हो जाती। फरिश्ता कहते हैं
یا اللہ یہ تو آپ کا نافرمان تھا, آپ نے فوراً سن لی اس کی. طلبہ بھی کہتے ہیں نا کہ ہم تو جو مانتے ہیں اللہ کا اتنا کرم فضل ہے, فوراً میری خواہشات پوری ہو جاتی ہیں. جو میں مانتا ہوں وہ مجھے فوراً مل جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں بھائی اس کی آواز اتنی منحوس ہے, میں سننا ہی نہیں چاہتا, اس لیے اس کو دے کے فارغ کرو جلدی. ہمارے یہاں کیا قانون ہے, اصول ہے, ہم نے جو بنایا کہ بھائی ہم نے مانگا اللہ نے فوراً دیا, اس کا مطلب اللہ ہم سے بڑا راضی ہے. اللہ فرشتوں کو کہہ رہے بات اس کی آواز ہی نہیں سنی, فوراً دو جان چھڑاؤ گے. اور جو مانگے جا رہا ہے اس کی آواز, اس کی ہمارا پسندیدہ بندہ, اس کی آواز میں ہمیں سن کے بڑا مزہ آ رہا ہے, اس کو اتنا جلدی نہیں دیں گے. تو فرما بردار کو نہیں ملنی چیز, نافرمان کو مل رہی ہے. تو اللہ یہ ڈانٹ رہے ہیں, یہ ڈانٹ رہے اللہ کی کہ بھائی سن لو, زیادہ نہیں لینا ہے, تھوڑے پہ ہم سے لڑنا جھگڑنا مت. یہ عربک جو ہے نا فونٹ نہیں ہوگا ڈاؤن لوڈ, اس کی اس طرح آ گیا. بہرحال یہ حدیث ہے جو ربا سے ریلیٹڈ ہے. ایک تو دیکھیں سود ہمیں پتہ ہے وہ کیا ہے کہ کسی کو ہم نے قرض دیا اور اس پر اضافی چارج کر لیا, تو یہ جو ہم نے اضافی دیا نا یہ کیا ہو گیا, سود ہو گیا. اور بھی اس قسم کی اور بھی بہت ساری ٹائپس ہیں چیزیں. کسی بھی طرح آپ نے فکس کرتے لے لیا, ان فکس لے لیا, ٹائم پیریڈ کی بنیاد پہ لے لیا, جس طرح سے کہ آپ نے لے لیا, تو وہ کیا ہو گیا, سود ہے. اچھا کم لے لیا تو وہ بھی سود ہے کیا؟ انسٹالمنٹ کو الگ معاملہ ہے. انسٹالمنٹ کا معاملہ دیکھیں الگ ہے. انسٹالمنٹ میں آپ قسطوں پر ایک چیز لیتے ہیں, لیکن اس کی طرف موٹیویٹ کرنا غلط ہے. جیسے میں سرما والے کے پاس گیا, میں نے کہا بھائی مجھے یہ فریج چاہیے, کیا قیمت ہے؟ انہوں نے بتایا جی یہ 55,000 کا ہے. میں نے کہا جی یہ 55,000 روپے ڈسکاؤنٹ ہمیں دے سکتے ہیں, دے دیں. چلے جی آپ کے لیے 52,000. ٹھیک ہے یہ 52,000. ارے نہیں آپ نقد پہ لیں, بہت فائدہ ہوگا آپ کو, وہ اس پہ لیں ادھار میں بہت فائدہ ہوگا. میں نے کہا بھائی مجھے تو ادھار پہ چاہیے, مجھے تو آن کیش چاہیے, یہ آپ کے 52,000 روپے آپ نے پیک کرنا ہے. انہوں نے جتنا میرے پیچھے لگے بس پیر پکڑنے رہ گئے تھے. اور اس کے فریج کے اوپر بھی ریڈ کلر کا مونوگرام کا بڑا اسٹیکر لگا ہوا تھا. وہ ورڈ مجھے یاد نہیں آ رہے, سرما والے کے بڑے مشہور الفاظ ہیں. ادھار پہ لینے میں فائدہ ہے اور نقد لینے میں نقصان ہے. ہم آپ کو استری بھی دیں گے, یہ بھی دیں گے, وہ گفٹ بھی دیں گے, کھانا بھی دیں گے, آپ انسٹالمنٹ پہ لیں آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ارے بھائی انسٹالمنٹ پہ وہ کہاں 90,000 روپے جا رہے ہیں, لوگ کرے جا رہے ہیں اس میں, اور میں نقد پہ لینا چاہ رہا ہوں. تو یہ جو موٹیویٹ کر رہے ہیں یہ غلط ہے. ایک آدمی خود نقد پہ لینا چاہتا ہے, اس کو ادھار پہ آپ پیچھے کیوں پڑتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو اس میں کیا ہے فائدہ, لیکن حرام نہیں ہے وہ. ایک آدمی خود بتا رہا ہے بھائی یہ 55,000 کا ہے, آپ انسٹالمنٹ پہ لیں گے قسطوں پہ 12 قسطیں جتنی کہ آپ کی ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے, تو یہ آپ کو 70,000 کا پڑ جائے گا. پھر تو انسٹالمنٹ میں ایکسٹرا اماؤنٹ نہیں ہوا نا, وہ آپ نے پہلے سے ایک چیز کی قیمت طے کر دی, تو کوئی جہالت بیچ میں نہیں رہی. آپ نے طے کر کے بتا دیا جی میں 70,000 کا دوں گا, میری چیز ہے, میں 90,000 کی دوں یا 10 لاکھ کی دوں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس میں کوئی جہالت نہیں ہے, کوئی لڑائی جھگڑا, کوئی مسئلے مسائل نہیں. لیکن وہ مسئلے آتے ہیں وہ الگ بات ہے, اس کو چھوڑ دو, وہ بڑی پھر ڈیٹیل ہو جائے گی. سود کی جو سیکنڈ ٹائپ ہے نا ہڈن, چھپی ہوئی, جس کی طرف ہمارا ذہن اکثر نہیں جاتا, وہ یہ 6 اجناس ہیں, 6 پروڈکٹس ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ نے ماشاءاللہ حدیث بھی پڑھی تھی, ابھی جنہوں نے پریزنٹیشن دی بتایا بھی تھا, اس میں انگلش میں پوائنٹس بھی بتائے انہوں نے. تو ان 6 پروڈکٹس میں 3 شرائط کی ریکوائرمنٹس ہوگی اپنی جگہ پہ. اگر ان کا آپ لین دین کرتے ہیں, تبادلہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا, ان کا اگر آپ معاملہ کرتے ہیں آپس میں, تو 3 شرائط کو دیکھنا پڑے گا لازمی طور پہ.
حنفی مسلک کے مطابق اب فقہا میں اس میں اختلاف ہے. ہمارے ہاں قدر دیکھی جاتی ہے, اس چیز کا جو بھی وزن ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. یہ دو باتیں جو ہے ہم دیکھتے ہیں غور سے. 6 چیزیں کون سی ہیں یہاں دیکھ لو. گولڈ ہے, سونا سونے کے بدلے, چاندی چاندی کے بدلے, گیہوں گیہوں کے بدلے, جو کے بدلے, اور کھجور اور نمک کھجور اور نمک کے بدلے اگر آپ لین دین کر رہے ہیں تو اس حدیث سے آپ کو یہ 6 چیزیں مل جاتی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک آدمی صحابہ ایسا کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں, انہوں نے بتایا بھی کہ وہ اس طریقے کی پروڈکٹس آپس میں ایکسچینج کرتے تھے, لین دین کرتے تھے. ظاہر ہے ایک آدمی صرف اور صرف چاول تھوڑی کھائے گا ہر روز, گندم بھی کھائے گا, اور ضروری نہیں کہ وہ گندم کو بھی بو رہا ہو, یعنی کہ اس کی فصل میں گندم بھی اگ رہی ہو اور چاول بھی اگ رہا ہو. تو وہ صحابہ کیا کرتے تھے آپس میں ان اجناس کو, ان پروڈکٹس کو ایکسچینج کرتے تھے. یعنی کہ انہوں نے ان کو گندم دے دی, انہوں نے ان کو چاول دے دیا, انہوں نے ان کو گیلی کھجور دے دی, انہوں نے ان کو سوکھی کھجور دے دی. اس طریقے سے معاملات صحابہ کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور ان معاملات کے اندر بھی بہت ساری جو خرابیاں تھیں ان کو کریکشن کرائی, درست کروائے کہ بھائی یہ چیزیں گڑبڑ ہیں, ان کو ٹھیک کرنا چاہیے. اب اس حدیث میں غور کرو تو حرمت کی جو آپ کو اصل وجہ ملے گی نا, علت جو ہے احناف کے وہ کیا ہے, قدر اور جنس ہے. جنس یعنی کہ پروڈکٹ ہو گئی جو ایک جیسی ہونا, سیم جنس ہونا, یہ شرط ہے. اب ان چیزوں میں کیا ہوگا, آپ وزن کریں گے, ناپ ہوگا, تول ہوگا, یعنی کہ ویٹ دیکھا جائے گا یا کیل کیا جائے گا, گنتی ہوگی, کاؤنٹنگ ہوگی. یہ دو باتیں سمجھ آ رہی ہیں. سیم پروڈکٹ ہے اور سیم پروڈکٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے, ناپ تول ہو رہا ہے, ویٹ کیا جا رہا ہے, یا پھر تعداد گنی جا رہی ہے, کاؤنٹنگ ہو رہی ہے. یہ دو کام ہو گئے. جو احناف حنفی مسلک والے ہیں ان کے نزدیک اس چیز کو دیکھا جاتا ہے. تو ہے حنفی کے یہاں. یہاں تک بات سمجھ میں آئی. 6 پروڈکٹس ہیں, ان پہ ہم کیا کریں گے, مشکل لگ رہا ہے, مشکل ہے آسان ہے, ابھی پورا نہیں سمجھا تو کیسے آسان ہوگا. جس نے بولا سمجھ ابھی نہیں آ رہا وہ تو صحیح ہے, کیونکہ اتنا جلدی نہیں سمجھ آئے گا. یہی ربا کی سب سے مشکل قسم ہے. ربا کی ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے کیوں حرام ہے, یہ وجہ ہے. جہاں سے وہ اس کا پوائنٹ نکل جاتا ہے کہ بھائی سیدھا سیدھا پہلا پوائنٹ کیا آتا ہے اس کے اندر کہ جب علماء سے سوال کیا گیا ایزی پیسہ اکاؤنٹ حرام ہے یا حلال ہے, تو انہوں نے کہا بھائی یہ بہت انویسٹیگیشن کری گئی. اس کے بعد فیصلہ نکالا, پتہ چلا پیچھے ایک مائکرو فائنینس بینک ہے. صرف بینک ہونا اس کی علت نہیں ہے, وجہ نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جو آپ نے اکاؤنٹ میں پیسہ رکھا ہے یہ کیا ہے, ڈیبٹ ہے, قرضہ ہے. وہ کنورٹ ہو کے کدھر چلا گیا, اس اکاؤنٹ میں چلا گیا. اب اس پر آپ قرض پہ جب منافع حاصل کرتے ہیں, فائدہ, تو اسی کو تو آپ کیا کہتے ہیں, پھر آپ نے قرض رکھوا دیا. بھلے آپ ڈیجیٹل منی میں رکھوائیں, کسی بھی قسم کی منی میں وہ رکھوائیں, اور اس پر جب آپ پروفٹ حاصل کریں, چاہے وہ کسی بھی قسم کا پروفٹ ہے, تو وہ کیا ہو جاتا ہے, آپ اسی کو ربا تو کہتے ہیں. میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, قرآن حدیث کے مطابق آپ کو کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں. کیوں نہیں ہوتا بھائی, آپ کو منٹس بھی ملتے ہیں, آپ کو ایمپیز بھی دی جاتی ہیں, آپ کو ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں مختلف تحائف بھی دیے جاتے ہیں. 1 روپے پر ایک چیز خرید لو, 1000 روپے رکھو اکاؤنٹ میں, تو آپ کو یہ کچھ ملے گا. کیوں نہیں ملتا, آپ لوگ کراچی میں نہیں رہتے کیا, خاموش تالی نہیں, تالیاں تو بھائی غلط لوگ بجاتے ہیں. مسلمان لوگ کیا کرتے ہیں, ماشاء اللہ بولتے ہیں.
बैंक अकाउंट से बेनिफिट्स डालें, तो ये मुमकिन नहीं है ना। देखें, इनका सवाल ये है कि मैंने इजी पैसा अकाउंट रखा हुआ है और उसमें पैसे हैं और मैं सिर्फ मनी ट्रांसफर के लिए अपने अकाउंट को इस्तेमाल करता हूं, तो आपके अकाउंट में अगर 1000 जो उनकी शर्त है रखा हुआ है या उससे ज्यादा है, तो बेनिफिट्स तो आप कंपनी से रुकवा ही नहीं सकते ना, ये मसला है। बेनिफिट्स तो आपको मस्ट है कि मिलेंगे, लाजमी बात है। आप उसको यूज नहीं करें वो अलग मसला है, लेकिन बेनिफिट्स आपको दिए जा रहे हैं और आगे से आपको भूख भी लग रही है और आपको चिकन फ्राई भी दी जा रही है और आप कह रहे हैं नहीं मैं नहीं खा सकता क्योंकि इसमें सूद है। तो भाई देखो, हाँ, अब क्या है कि इसकी रूस है, ये जो एक छुपी हुई रिबा की इल्लत है, वजह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपने सहाबा को आमने सामने बड़े तफसील से समझाया है। ये हमारे लिए समझना भी बहुत जरूरी है। बहरहाल इसको समझो, इंशाअल्लाह अल्लाह करे तो मैं समझ आए, मुझे भी आ जाए। हम भी नहीं समझ जाते भाई, सीधी बात है, हम भी इंसान हैं। कैसे देखो, इसमें क्या किया जाएगा, जब इनका आप एक्सचेंज करेंगे तबादला, तो जरूरी ये बात है कि दोनों चीजों में जो ली और दी जा रही है, गिव एंड टेक जिन प्रोडक्ट्स का हो रहा है, उनमें इक्वलिटी होना जरूरी होगी, बराबर सराबर होना ये शर्त है, मस्ट है, लाजमी है। दूसरा, उसके अंदर ऑन द स्पॉट होना शर्त है। 10/10 इसको आप लोग कहते हैं, नकद भी कहते हैं शायद इसको, हाथ दर हाथ देना नकद ही कहलाता है। उधार अगले शौक से, नकद बड़े शौक से। और तीसरी बात क्या होगी, कहां चली गई, 10/10 हो गया। देखो यही तो बात है ना, ये ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक्सचेंज कर रहे हैं गेहूं को, गेहूं का तबादला गेहूं के बदले किया जा रहा है। ये उर्दू में मैंने लिखा इसीलिए कि ताकि तुम्हें ट्रेड उर्दू अंदाज में, ये सिर्फ समझने के लिए इबारत है, ये कॉपी पेस्ट के लिए नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। जैसे बस आज की क्लास में तो हमारा पैसा हलाल हो जाएगा, तो क्या है, पेपर में भी देंगे इंशाल्लाह ऐसी चीजें, आगे पता चले तुमने सूद को कितना समझाएगा। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं, गेहूं का तबादला गेहूं के बदले किया जा रहा है। अब इसमें क्या होगा, उधार भी नाजायज होगा, ऑन द डिमांड नाजायज, यानी कि आपको क्या करना है, मामला नकद करना है, उधार नाजायज हो जाएगा और कमी भी नाजायज होगी। ज्यादती नाजायज नहीं होगी क्या, वो भी होगी, ऑटोमेटिक होगी, क्योंकि एक चीज की जब कमी नाजायज हो रही है तो ज्यादती तो खुद ब खुद नाजायज हो जाएगी। क्या सवाल कर रहे हैं, नहीं आ रहा तो ये अच्छी बात है, इससे अच्छी बात कोई दूसरी नहीं हो सकती, क्योंकि अभी नहीं समझ आएगा तभी तुम्हें समझ आएगा। सुन लो, ये सिर्फ तो इतने अनोखे नहीं हो, ये हमें भी नहीं शुरू में समझ आएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ गए। तो मैं दोबारा समझाऊंगा, रिपीट करूंगा, फिर रिपीट करूंगा, फिर रिपीट करूंगा, फिर तुम इसको बार बार रिपीट करना। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई देख कर आओ स्लाइड्स को, इतना आसान नहीं समझो, सूद इतना सीधा सीधा मसला नहीं है जितना हमने इधर आके सबने शुरू से बता दिया। टीचर ने माशाल्लाह फिर भी बहुत खोला उसको, हर जमाने के साथ जोड़ा। दूसरे ग्रुप ने उनको जो असल टॉपिक दिया था उसके मुताबिक नहीं बात करी, दोबारा करें, अच्छी बात है। बहरहाल तो इंशाल्लाह बार बार इसको जिक्र करेंगे, समझ जाओगे। अब क्या है कि आपने गेहूं का तबादला Thank you.
یہ ہے نا آن ہے ہاں آن ہے آواز آ رہی نظر آ رہے سب کو تھوڑا اور بڑا کرنا پڑا. اب نظر آ رہا ہے سر کنٹینیو کر رہے ہیں بورڈ پہ آ رہی ہے ہاں تھوڑا سا اس سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے. فرق پڑا ہے وہاں پہ پڑھ لیے ہاں وہ پروجیکٹر کی تو پڑے گی. پہلی بات یہ کہ جس طرح سب سمجھا رہے تھے ماشاء اللہ بہت اچھا تھا لیکن یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا مختصر شارٹ نوٹ ٹائم میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی بات کلیئر کریں. ایک تو یہ کہ سمجھنا یہ ہے کہ ربا بنیادی طور پہ جیسے ہم نے کہا تھا آپ کو بڑی دو ٹائپس ہیں. ایک ربا وہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے جس کو ربا القرآن کہا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا وہ ہے جس کو ربا الحدیث کہا جاتا ہے یعنی کہ اس کا منع حدیث میں آیا. اب یہ فی الحال ربا کی ڈیفینیشن وغیرہ بہت ساری ہوئی میں چاہ رہا ہوں کہ ابھی ہم لوگ پہلے یہاں پر یہ ہے ربا القرآن. ربا القرآن میں اس ربا کا ذکر ہے جو ربا آج بھی ہمارے پاکستان میں پرائیویٹ طور پہ لوگ دے رہے ہیں. جیسے پہلے زمانے میں جب تک بنیا جو ہے وہ لوگوں کو سود پر پیسے اٹھا دیا وہ زیادہ کے پیسے دیے اور کبھی کبھار یہ کر دیا کہ معاملہ جب لکھا دیا تو اس کو کہہ دیا شروع میں کہ بھائی آپ کو میں 10,000 روپئے اٹھا دے رہا ہوں جب آپ واپس کریں گے تو 11,000 اور اس کا ڈیوریشن بھی بتا دیا کہ آپ مجھے 5 مہینے میں 4 مہینے میں یا 3 مہینے میں واپس کر دیں. ٹھیک ہے اور پھر اس میں طے نہیں ہے مطلب کہ ایک مرتبہ طے ہو جاتا تھا کہ بھائی آپ مجھے 1,000 روپے آپ کی اور اس میں 3 مہینے کے اندر واپس. دوسرا طریقہ یہ ہوتا تھا اب دیکھو یہاں پر ربا قرآن کی ہے 2 ٹائپس. نمبر 1 ربا القرض نمبر 2 ربا الجاہلی. ربا القرض کیا ہے کہ any determined benefit for the owner of the debt stated in the contract which the debtor need to fulfill. یعنی کانٹریکٹ کے اندر ہی کچھ ایسی بات لکھی جاتی ہیں جو ڈیٹر کو یعنی جو لینے والا کسٹمر ہے اس کو کیا کرنا ہے ہر حال کلاس آف ہونے میں اور کتنا ٹائم ہے 3 بجے تک ہے نا سر میری 3 بجے دوسری کلاس شروع ہو جاتی ہے. اچھا دیکھیں آپ سر ہو سکتا ہے 5-10 منٹ پہلے آف کر دیں. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات کیا ہے ربا الجاہلیہ یہ ایک ہی ربا کی قسم جس کو قرآن کریم میں فوکس کیا ہے. ربا الجاہلیہ کیا ہے کہ 10 سرور اور ایکسس پیمنٹ کی ہوگا اور اتنا دیٹ ایز ا پینلٹی to the debtor due to his inability or he can to service the loan fee payment within the stipulated time. جو آپ کو ٹائم دیا کہ اس ٹائم تک آپ مجھے پے کر دیں گے اگر آپ نے نہیں کیا آپ پر اتنا جرمانہ کریکٹ ہوگی. کی بات دونوں باتیں یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکے کے اندر بڑے اچھے طریقے سے لایا. قرآن نے انہی چیزوں کا منع فرمایا کہ یہ جس سود کو منع کیا جا رہا تھا اس کی یہ دونوں ٹائپس وہاں پر اس وقت سمجھنے رن ہو رہی تھی اور لوگ اس کی وقت عمل کرتے. ٹھیک ہو گیا. اب کیا ہے کہ اس میں معاملہ یہاں پر آتا ہے کہ یہ جو بینکنگ پہ انٹرسٹ دیا جاتا ہے جیسے میں اسی حوالے سے بات کروں گا کہ جب یہ ہماری بحث مباحثہ ہوا تو یہ کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سود دیا جاتا تھا وہ لوگوں کو جیسے ہماری بات ہے نا وہ پرسنل لون کے طور پر دیا جاتا تھا اور پرسنل لون کے اندر یہ ہوتا تھا اور اس طریقے سے کیا جاتا تھا. اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف بنیا کو بٹھا دیں اور ایک طرف بینکاری کو بٹھا دیں. بنیا ان دونوں میں سے ایک چیز کو چوز کرے گا. یا تو لیگل فرض کی بات کرے گا کہ کانٹریکٹ لکھ دیا لیکن آپ کو 10,000 کو ادھار کریں آپ 3 مہینے کا واپس کریں اور 12,000 روپے 11,000 روپے. دوسرا یا تو وہ یہ اختیار دینے کا کہ ٹھیک ہے
2 महीने तक आपको छूट, आप मुझे दे जाए ये कर दे ऐसा है, लेकिन अगर 2 महीने के बाद आप नहीं तो जितना ज्यादा आप रेट देंगे पर मंथ के हिसाब से आपके रेट क्या होगा, चढ़ता चला जाएगा। इंटरेस्ट बेकारी में दोनों सूरतें एक साथ चलती, बैंकिंग में क्या होगा, दोनों सूरतें एक साथ चलती। जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है बस लोन का, उसी वक्त उसमें लिख दिया जाता है कि आपको पूरा एक शेड्यूल बना के चाहिए, 3 साल के शेड्यूल, उसमें अमाउंट जो है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या होगा, डिटरमाइन होगा और कहेगा कि फला मंथ से इस तरह शुरू होगा और बिल्कुल लास्ट 36 मंथ है हमारा, वहां तक लाकर उसको पूरा पैसा भी वसूल किया जाएगा और फर्स्ट मंथ से उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसे भी वसूल करने का पूरा एक शेड्यूल बना के दे दिया जाता है। लेकिन सिर्फ यहाँ इनफ नहीं, अगर कोई आदमी उस डेट तक भी लिखा हुआ है कि आप 5 चले हर महीने की सिर्फ को जो है आपको पेमेंट कर देनी है, नहीं किया सिर्फ को क्या होगा, एक मखसूस अमाउंट आपके इंटरेस्ट में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अगर नहीं किया क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं किया क्लियर हो जाएगा। तो ये इस तरह चलते चलते चले जाएगा और ये वाला जाहिलियत वाला जो हुआ है, दोनों सूरतें जो है रिबा गुलाम की है, जो हमारी बैंकानी सिस्टम में दोनों सूरतें एक साथ आई हैं। कोई इशू, एनी क्वेश्चन, क्लियर है जी बेटा? किसी भी किस्म के बिल के ऊपर जो किया जाता है वो इंटरेस्ट ही है। किसी भी किस्म के बिल अगर टाइम पर आपने पेमेंट नहीं की है और उस पर सरप्लस कुछ लिया जा रहा है, वो सूद है, चाहे वो आपकी यूनिवर्सिटी ले रही हो चाहे बाहर के लोग। आपको किसने कहा आप लेट, आपको किसने कहा कि आप लेट करो? ऐसा नहीं है, अभी आहिस्ता आहिस्ता वहां पर आएंगे इस्लामिक डेट के ऊपर भी, फिर आपको बता देंगे क्या होगा। अच्छा, दूसरी चीज क्या है भाई, रिबल हदीस। सुनो भाई, हदीस के अंदर जो रिबा मना है वो यही है जिसको सर बयान करते हैं कि 6 चीजों में रिबा मौजूद है और 6 चीजों के अंदर क्या चीज है कि इसमें 2 चीजें मना है, याद रखना, रिबल फजल और दूसरे हैं रिबल नसीआ। रिबल हदीस, हदीस में मना होने वाला इंटरेस्ट, उसकी 2 टाइप, एक है उसमें रिबल फजल, दूसरा उसमें आएगा रिबल नसीआ। अब मसला क्या है, इन्होंने आपको हदीस बताई और ये भी बताया कि हाथ उसको इस हाथ दो होना चाहिए कि जो भी चीज आप आपस में एक्सचेंज करेंगे, सिल्वर टू सिल्वर, गोल्ड टू गोल्ड, व्हीट टू व्हीट, साल्ट टू साल्ट और इसी तरीके से डेट टू डेट वगैरह, ठीक है। आप जब एक्सचेंज करेंगे तो फिर क्या होगा, उसमें किसी भी किस्म का सरप्लस नहीं होना चाहिए। अल फजल का मतलब यही है, उसमें कोई भी चीज अगर आपने व्हीट दी है मिसाल के तौर पर कराची की व्हीट और आपके एक के बाद से मिसाल के तौर पर अंगूर छीन ली यानी गंदम, तो गंदम को वापस में एक्सचेंज करेंगे तो दोनों का आपस में लाभ है और दोनों को क्या करना चाहिए, हैंड टू हैंड एक्सचेंज करना। ये नहीं होगा कि आप अभी ले रहे शाम को आपको हैदराबाद वाली जरूरत है। ये जो सुबह से शाम तक का टाइम है वो जो रिबल नसीआ तो सामने नजर आ रहा है कि उसके जबर में आएगा। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर दोनों 2 चीजों को सूद बताया। एक तो एक्सेस, जो अमाउंट दिया जा रहा है किसी चीज का एसेट का, एक तो वो एक्सेस नहीं होना चाहिए, ना ही कम होना चाहिए। एक्सेस होगा तो एक टका भी अल्लाह की बात है, एक एक्सेस होगा तो दूसरा क्या होगा, कम होगा, तो दोनों बराबर होने चाहिए। दूसरा ये कि आपस में फौरी तौर पर हैंड टू हैंड एक्सेस जरूरी है। अगर किसी ने डिले किया तो ये डिले जितना भी ड्यूरेशन होता है इस सारे का जाहिर सी बात है, मिसाल के तौर पर मेरी जेब में अभी मिसाल के तौर पर 1000 रुपए पड़े या मेरे बैंक अकाउंट में 1000 रुपए पड़े, ये मेरा फायदा है कि 1000 रुपए में 40 घंटे तक मालिक फंस रहा है, ये मेरे पास पड़े में मेरे शाम को आपको देगा, ये उधार की सूरत है। लेकिन एक बात बताओ, ये मेरे पास पड़ा मेरा फायदा है, दुकान का फायदा क्या, आपके पास मिसाल के तौर पर हैदराबाद वाली गंदम की 100 बोरियां रखी हुई, मैं आपके पास आया, भाई ये गंदम जरा 100 मुझे
میں آپ کو شام کو حیدرآباد میں نے ان کا مال اٹھایا اور اٹھا کے لے جا کے اپنی دکان کے آؤٹ لیٹ جو بتا رہے بس بھائی سمجھ پڑی ہے یہ لے جاؤ سو ہو گیا 2-2.5 گھنٹے اور جس کے بعد نہیں لگی کہ جن سے اٹھا کے لایا وہاں ان کو تو وہی جو ہے پچھلی باری کرتا جو مجھے دینی ہے ٹوٹل ایونٹ وہ میں شام کو دے دوں گا یہ میرا مطلب ہے میں نے پروفٹ کما لیا. یہ وہ بنیادی بات ہے جس کی وجہ سے یہ جو نصیحت جو بتایا گیا ہے کہ آپ اس میں پیمنٹ یعنی ایکسچینج کرتے ہوئے دوسری چیز آپ لیٹ نہیں کرتے. اور پھر اس کے اندر ربل فضل میں اس لیے کیا گیا کہ یہ بلیک میل کی صورت ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر ہمارے یہاں 2 قسم کی کھجوریں زیادہ مشہور ہیں سیرپور کی اور ایران کی. ٹھیک ہے, ان میں سے بعض اقسام وہاں کی اچھی بعض ٹائپ کی اچھی. اگر میرے پاس ایک چیز موجود ہے تو اعلیٰ والی ہے اور میں جب کہوں کہ مارکیٹ میں تو آپ مانگی اسی لیے اس نے کہا بھائی یہ ریٹ لے لو مجھے میری ٹیبل میں میں نے کہا کہ بھائی لہٰذا کیا کرنا ہے مجھ سے لے لو 10 کلو کے بدلے میں 5 کلو. یہ ہے بلیک میل. کیا ہے بلیک میل. اگر چاولوں کی ٹائپ دیتے ہیں, گندم کی ٹائپ دیتے ہیں, کھجور کی ٹائپ دیتے ہیں, سب ڈفرنٹ ہوتی ہے اور ہر ایک کے پرائس بھی کیا ہوتے ہیں الگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بلیک میل کے ریشو کو ختم کرنے کے لیے یہ بات فرمایا کہ اگر چیزیں ایکسچینج کرو گے تو برابر چاہے وہ کتنی کوالٹی دونوں کی ڈفرنٹ. ہاں اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھائی یہ کوالٹی ڈفرنٹ ہے تو مجھے یہ کرنا چاہیے لہٰذا آپ کی اچھی والی گندم یا اچھی والی آپ کی گندم پہلے آپ مارکیٹ میں سیل کریں یا بری والی گندم آپ کے پاس ہے یا لو کوالٹی کی گندم کی ابھی اور ڈیٹ آپ کے پاس ہے آپ اسے بازار میں سیل کریں. جو پیسے آتے ہیں اس سے جو آپ اچھی والی کھجور یا گندم لینا چاہتے ہیں اس سے وہ پرچیز. ٹھیک ہوگی بات. تو یہاں پر کیا ہے ربل حدیث میں یہ جو 6 چیزوں کے بارے میں ہم نے بتایا تو وہ 6 چیزیں یہ سمجھ لو وہ 6 چیزیں انف بھی نہیں ہیں کیونکہ وہ مثال کے طور پر فار ایگزامپل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. لہٰذا جیسے گندم ہے ویسے ہی کیا ہے رائس چاول کا مسئلہ, ویسے ہی دالوں کا مسئلہ, یہ تمام کی تمام اس کے اندر شامل ہوئی. اس لیے علماء کرام نے اس کے اوپر غور کیا ہے تو انہوں نے کسی نے کہا کہ فوڈ آئٹم ہونا ضروری ہے, کسی نے کہا کہ وزن اور ناپ کے ساتھ چلنے والی چیزیں ہونی ضروری ہے. پہلے زمانے میں یہ گندم یہ کھجور یا اسی طریقے سے رائس وغیرہ یہ ناپ کر دیے جاتے ہیں. ہمارے یہاں بانٹ کر کے چلے جاتے تھے 1 کلو 2 کلو, وہاں پر برتن ہوتے تھے جن میں ان کو بھر کے ناپ کر دیا جاتا ہے. تو یہ ناپنے والی چیزیں ملاتی ہیں جس کو عربی میں کہا جاتا ہے کیلی چیزیں. کیل لکھتے ہیں نا, کیل میں کیا کے نیچے سے ہے آپ اس کے اوپر زبر لگائیں کیل ہو جائے. ٹھیک ہے, تو کیل کہا جاتا تھا ناپنے اور وزن تو ویسے آپ جانتے ہیں تولنے کو کہا جاتا ہے بانٹ. تو یہ 2 چیزیں اس طریقے سے ربل حدیث میں موجود ہے, ربل فضل اور ربل جاہلیہ. دونوں چیزیں جہاں ہم اینڈ ٹو اینڈ نہیں دے رہے اس وقت بھی کیا ہے سودی ایلیمنٹ آئے گا اور جہاں پر ہم کسی چیز میں ایکسس دے رہے ہیں اس وقت بھی کیا ہوگا. یہ چھوٹی سی مختصر سی بات ہے اس ربل حدیث. کوئی کنفیوژن کیا جی یہ اس طرح لکھا ہوا ربل نصیحہ اور وہ لکھا ربل فضل. یہ ڈی ایل لکھا ہوا یہ سوال ہے. تو ربل فضل کیا ہے ایڈیشنل اماؤنٹ ہے. میں نے آپ کو پہلے ایگزامپل دی کہ اگر آپ گندم کو گندم کے بدلے ایکسچینج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس دونوں کے بعد اگر صرف ڈفرینٹ ہوگی علاقے کے اعتبار سے یا کوالٹی کے اعتبار سے تب بھی کیا کرنا ہوگا دونوں کا وزن برابر ہوگا. ایک من دے گا تو آپ بھی اس میں ایک سے تمام نہیں ہونا چاہیے. کوئی ایک کہے کہ میری والی گندم اچھی ہے لہٰذا تمہیں میرے 2 انگلیاں نہیں ہوں گی میں 1 انگلی, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کو اپنی کوالٹی کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس نقصان سے بچنا ہے تو پھر وہ دوسرے طریقے پر عمل کرے گا کہ اپنی لو کوالٹی کو بازار میں سیل کرے, اس سے جو اماؤنٹ حاصل ہوتا ہے اس سے اچھی والی وہ الگ چیز ہے. ظاہر سی بات ہے اس کے اندر ریٹ کا مسئلہ نہیں رہتا. تو یہ دونوں صورتیں ہوتی ہیں ربل حدیث اور ربل قرآن. کام ہمارا جو ہے وہ دیکھو پہلے ہی ٹوٹا ہو گیا. آپ لوگ 20 منٹ لیٹ آئے پڑھائی پھر آپ جو ہے
अब यहाँ पर कोई हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सर ने आपको अटेंडेंस करो जल्दी से, आ गया। आप हमारे मसलन की मसली वजन के एतबार से बिल्कुल बराबर, मसलन की मसली यदम बियदिन, हैंड टू हैंड। और फमन ज्यादा, किसी ने अगर ज्यादा दिया और इसका ज्यादा मांगा फहुआ और फकद अर्दा, उसमें सूद वाला काम। ठीक है, तो ये हो गई सूद वाली बात। ये रिबल फजल की वही पूरी डिटेल आ रही है, 6 चीजों के नाम और उसकी पूरी डिटेल दिखाओ। यहाँ पर वो जो मैंने आपसे कहा था कि वो जो 6 चीजों के नाम लिए गए हैं, वो 6 चीजों में इनफ नहीं, बल्कि वो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिए। लिहाजा गंदुम जैसी चीजें हमारे पास क्या मिल रही है, दाल और राइस वगैरह हमारे पास आ रही है। इसलिए भाईजान कि बहुत ज्यादा दिन तक आप दाल को, गंदुम को और चावल को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हो बाकायदा, और वो खराब भी नहीं होती है। इसी तरीके से सब्जी के अंदर ये सूरत हाल नहीं, सब्जी में ये सूरत हाल नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या है, इन टर्म ऑफ वेट और इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। अब यहाँ पर एक सूरत क्या हो गई, और दूसरी जो इन्होंने ये चीजें पूरी तफसील से यहाँ पर भी इसमें किया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने यहाँ पर क्या मेजरमेंट, वेटेबल और मीडियम ऑफ एक्सेस और फूड आइटम, ये 3 किस्म क्वेश्चन लो। ये 3 बातें कि नाप तोल वाली हो, मीडियम ऑफ एक्सेस हो और फूड आइटम हो। इसमें कुछ उलमा इकराम ने, अइम्मा ने, खासतौर पर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फूड आइटम के ऊपर फोकस किया है कि फूड आइटम के मामले में ये सारा कानून चलेगा रिबल फजल वाला, रिबल हदीस वाला। बाद में कहा कि नहीं, वो मीडियम ऑफ एक्सेस होना चाहिए, या फिर क्या होगा, नाप तोल वाली चीजें होनी चाहिए, बस वही काफी है, उसके अंदर पूरा का पूरा मामला चलेगा। इस वजह से उलमा ने जो दरमियानी रास्ता निकाला, उसके मुताबिक गोल्ड को गोल्ड के बदले, सिल्वर को सिल्वर के बदले में, चावल को चावल के बदले में, इसी तरह दाल को दाल के बदले में, चने की दाल को चने की दाल, मूंग की दाल को मूंग की दाल, मांस की दाल को मांस की दाल के बदले में बेचेंगे। तो फिर यही कानून अप्लाई करेगा। यही कानून क्या होगा, अप्लाई होगा। ये 3 जो है पॉइंट के लिए याद रखना। अच्छा, 4 पॉइंट है, मेजरमेंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, फूड आइटम एंड अवेलेबल स्टोर। ये ज्यादा दिन रखने से खराब ना हो। इस सूरत में जो है ये आपको क्या होगी, रिबल फजल वाले मामला, इसमें क्या होगा दूसरे कि वो दूसरी जो चीजें हैं जिसको हम बार बार नाम दे रहे हैं कि राइस है, जैसे दालें हैं आपके पास, इन तमाम चीजों की क्या है, एडल्टोजिटोर है। तो बहुत सारे उलमा के नजदीक एडल्टोजिटोर को भी बाकायदा जो है इसको फोकस किया गया है और फरमाया गया कि भाई इन चीजों के अंदर में यही कानून होगा कि 6 चीजों का नाम लेना। तो 6 चीजों में महदूद नहीं है, ये लिमिट नहीं है, बल्कि सिर्फ एग्जाम्पल। ठीक है, अगली क्लास के लिए मुझे 2 ग्रुप चाहिए। जो आप लोगों ने कल हमने ग्रुप बनाए थे, 2 ग्रुप चाहिए जो प्रेजेंटेशन देंगे। मैं प्रेजेंटेशन के टॉपिक बताऊंगा जी। तो कहाँ है, किसके पास है पर्चा? ग्रुप को पर्चा, ग्रुप का लिखा था पेपर पे, ग्रुप के नाम नहीं लिखा। अटेंडेंस ये हो गई है, सिर्फ आगे नहीं आई ना, ये लाइन में नहीं आई है। ये लाइन पूरी हो गई, जल्दी करें। हाँ, सेकंड आपकी लगाए ना। बताइए 2 ग्रुप जल्दी से जल्दी। आपका ग्रुप किसके साथ है? आप ग्रुप नहीं बनाया, आपने ग्रुप नहीं बनाया। जी सर। आज ही आएगी क्लास में, आप कराएंगे। आप अपना नंबर लिख दीजिए। क्या कह सकते हैं, आप नंबर मुझे दे दीजिए। इसका लड़कों में किसी का बना है ग्रुप?
आप लोगों का ग्रुप है, अगली क्लास में आप लोग थ्री सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक्स या थ्री इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म का तारुफ आप पेश करेंगे। अगली क्लास में आप लोग, और भाई इधर आप लोगों का ग्रुप बना है, आप तीनों का ग्रुप है। अगली क्लास में इधर देखो, इधर आप तीनों का ग्रुप है, आपस में राब्ता कर लो। अगली क्लास में इन तीनों सिस्टम भाई चलो कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का इस्लाम से कंपेयर क्या है। और ये जो किताबें मैं आपको नोट की है, उन किताबों में बाकायदा शुरू में तमाम मज़ामीन सही है। आप तीनों का ग्रुप है, अगर आप लोग कल बना के नहीं अगली क्लास में तो आप लोगों में 5 मार्क्स अटेंडेंस शीट देके जाना, जिसकी अटेंडेंस रह गई है, अटेंडेंस जिसकी रह गई सेकंड हाफ की शीट पे लगा के जाए। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Famous Scholar को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह।